बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के जो बटन को उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको रोज़ के रोज़ न्यू नावल्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे उम्मीद है कल का नावल आपको बहुत पसंद आया होगा। आज हम पढ़ेंगे फराह भुट्टो का नावल है ए मसीहा दिल के। बहुत खूबसूरत लिखा हुआ ये नावल है, यूनिवर्सिटी बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मसीहा दिल के फराह भुट्टो। वो आईटी डिपार्टमेंट के सामने खड़ा हमज़ा का इंतज़ार कर रहा था कि पास से गुजरती 3-4 लड़कियों में से एक लड़की के चेहरे पर उसकी नज़र जमकर रह गई। गुलाबी लिबास में मलबूस वो लड़की धूप की तमाज़ा से सुर्ख होता गुलाब चेहरा लिए अज़लान को चौंका गई। अप्सरा, बात सुनो। साथ चलती लड़की ने उसे मुखातिब किया तो वो रुक गई और मुस्कुराकर उसकी बात सुनने लगी। वही गर्दन झुकाने का मखसूस अंदाज, वही दिलकश मुस्कुराहट। अज़लान ने गहरी सांस भरी। अप्सरा, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। इधर अकेला खड़ा क्यों मुस्कुरा रहा है? खैर तो है ना? हमज़ा ने अज़लान के कंधे पे हाथ मारा तो वो होश में आया। कुछ नहीं यार, ये जो गुलाबी सूट में सामने एक लड़की खड़ी है ये तेरे डिपार्टमेंट की है। बज़ाहिर बड़ी लापरवाही से पूछा, कौन? अरे ये अप्सरा अतीक। हमज़ा ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया। नहीं, मेरे डिपार्टमेंट की नहीं, पर तू क्यों पूछ रहा है? फिर मशकूक नज़र उस पर डाली। ऐसे ही। अज़लान ने कंधे उचकाए। ओ भाई, अगर कोई चक्कर चलाने का सोच रहा है तो मैं पहले ही बता दूँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी की बड़ी दांसू किस्म की लड़की है। सोशल एक्टिविस्ट और नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों की रूह रवां। हमज़ा ने उसको मुतनब्बा करना ज़रूरी समझा। आज तक उसकी खूबसूरती देखकर जिस लड़के ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया बहुत पछताया। हमज़ा ने अपना गाल सहलाया तो अज़लान मुस्कुरा दिया। जानता हूँ जिगरे, मुझसे ज़्यादा इस बात का किसको इदराक होगा? अज़लान की बात पर हमज़ा के कान खड़े हुए। तो इसे जानता है? उसने मशकूक नज़रों से दोस्त को घूरा। हाँ। अज़लान ने मुबहम अंदाज इख्तियार किया। वैसे मैं चक्कर चलाता नहीं, लड़कियां खुद ब खुद मुझसे कंबल हो जाती हैं। क्या करे, पर्सनैलिटी ही ऐसी है। उससे तफाखुर से कहा तो हमज़ा ने लाजवाब सा होकर उसे देखा। अज़लान मर्दाना वजाहत का शाहकार था। हाँ भाई, हर किसी की शख्सियत में ऐसा मकनातीस नहीं होता जो नज़रों को खुद से हटने ही ना दे। हमज़ा आह भरकर बोला, ओके यार, अब मैं चलता हूँ। अज़लान ने उससे मुसाफा करके एक कदम आगे बढ़ाए। रिमशा, घर चलें? वो बहन के पास आया जो सहेलियों के झुरमुट में खड़ी थी। हाँ चलते हैं। मीट माई ब्रदर अज़लान शाह। रिमशा ने अपनी फ्रेंड से उसे मुतारिफ़ करवाया जिनकी आंखों में से ताइश दौड़ रही थी। अब तक कहाँ छुपे थे आप? कभी नज़र नहीं आए। हेलो हाय के फ़ौरन बाद एक मॉडल सी लड़की ने पूछा तो अज़लान मुस्कुरा दिया। कैसी जानलेवा मुस्कुराहट है। इनमें से एक ने दूसरी को सरगोशी की। ये इस्लामाबाद में होते हैं, सीएसएस का इम्तिहान दिया और होप यही है कि शानदार रिजल्ट लाएंगे। रिमशा ने फ़ख्र से भाई को देखा। ओ गुड, उसकी फ्रेंड ने सर हिलाया। चलें भाई, ओके फ्रेंड्स। वो हाथ हिलाती अज़लान का बाजू पकड़कर अपनी गाड़ी तक चली आई। मेरा बाजू तो ऐसे पकड़ रखा है जैसे मेरे वहीं रह जाने का ख़तरा हो। अज़लान ने कार का दरवाज़ा खोलते शरारत से बहन को देखा। आपका कोई भरोसा भी नहीं भाई, जहाँ लड़की देखी गए काम से। रिमशा ने कहका लगाया। बिहेव योर सेल्फ रमशा, अज़लान ने नागवारी से कहा। सॉरी टू से, वो कुछ खफीफ सी होकर बोली। तुम्हें पता है अब मैं बदल चुका हूँ। अज़लान ने शिकवा किया तो रिमशा की शर्मिंदगी में इजाफा हुआ। अप्सरा थी, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मिली है कभी तुमसे? अज़लान ने स्टेयरिंग घुमाते सरसरी अंदाज में पूछा तो रिमशा बुरी तरह चौंकी। आपने उसे कहाँ देख लिया? देखा है बहना, तभी पूछा। अज़लान ने संजीदगी से उस पर नज़र की। कराची से माइग्रेट होकर इधर आई है, लेकिन हमें क्या, कहीं से आए कुछ भी करे। रिमशा ने लापरवाही बरतने की कोशिश की। मुझे बताया नहीं तुमने? अज़लान ने शिकवा किया। ये कोई बताने वाली बात थी? तजदीद दोस्ती तो हुई होगी, वो मोहतात लहजे में पूछने लगा। हाँ थोड़ी बहुत, मगर इस अहद पर कि अज़लान नामी बंदा हमारे दरमियान डिस्कस नहीं होगा। रिमशा ने आखिर सच बताने की हिम्मत की और भाई का चेहरा बगौर देखा जिस पर साया सा लहराया था। अभी तक मुतनफ़र है मुझसे? अज़लान ने पस्त आवाज़ में पूछा। रिमशा फीका सा मुस्कुराई। सिर्फ मुतनफ़र बहुत छोटा लफ्ज़ है भाई, वो तैश में है, आपका नाम सुनना भी गवारा नहीं करती। रिमशा ने यह कहकर रुख खिड़की की तरफ मोड़ लिया। अज़लान बिल्कुल खामोश हो गया। बाकी का रास्ता खामोशी से कटा। घर आकर फ्रेश होने और खाना खाने तक दोनों के दरमियान अप्सरा का कोई जिक्र ना हुआ। रिमशा ने सुकून का सांस लिया।
رمشا ابصرا فیس بک پر تمہارے ساتھ ایڈ ہے. رات کو وہ لیپ ٹاپ پر سوشل میڈیا پر مصروف تھی کہ اذلان اس کے برابر آ بیٹھا. نا مجھے جواب چاہیے. رمشا نے تیزی سے شٹ ڈاؤن کرنا چاہا تو اذلان نے اس کا ہاتھ روک دیا. ہاں ہے تو. رمشا جھنجھلائی. گڈ. مجھے اپنا پاسورڈ بتانا. اذلان نے اس کا لیپ ٹاپ اپنی ٹانگوں پر رکھ لیا. بھائی. رمشا کی آواز احتجاجاً بلند ہوئی. شش. اذلان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور فیس بک کی سیٹنگ کا بٹن دبایا. جنرل سیٹنگ نے چینج پاسورڈ کا آپشن دبایا. ہاں جلدی بتاؤ اپنا پاسورڈ. وہ مصروف انداز سے بولا. بھائی آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. میں پاسورڈ بتاؤ پیاری بہنا. اذلان نے رمشا کے غصے سے دہکتے چہرے کو نظر انداز کیا. نہیں بتاؤں گی. وہ بھڑک اٹھی. اوکے میں خود ہی کچھ جگاڑ کرتا ہوں. اذلان اطمینان سے بولا. رمشا جانتی تھی وہ IT ایکسپرٹ ہے. اس کو فقط ستانے کو پاسورڈ پوچھ رہا ہے. میرا لیپ ٹاپ دو. رمشا کی چینہ چپٹی کے دوران اس کا پاسورڈ تبدیل ہو چکا تھا. یہ لو اپنا لیپ ٹاپ. اذلان نے لیپ ٹاپ واپس رمشا کی گود میں رکھا تھا. وہ صدمے کے زیر سر گنگ تھی. اب سے تمہاری ID میرے استعمال میں رہے گی اور تمہاری ڈیئر فرینڈ ابصرا. وہ لب دبا کر مسکرایا. میں ابصرا کو بتا دوں گی کہ آپ میری ID کو یوز کر رہے ہیں. رمشا اس کی بات کاٹ کر چیخی. نہ رمشا بہن تم ایسا نہیں کر سکتی. وہ وسوخ سے بولا تو رمشا نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی اور ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا. ہاں میں ایسا نہیں کر سکتی. ایک طرف میری عزیز سہیلی اور دوسری طرف میرے عزیز بھائی آپ ہو. کل کی طرح آج بھی میں آپ دونوں کی محبت کے آگے بے بس ہوں اور آپ دونوں کے جنونی پن سے خوفزدہ بھی. اذلان میرے بھائی پھر اسی راہ پر پرخار میں قدم رکھ کر اپنی اور کسی کی جان عذاب میں مت ڈالو. وہ دھیمی سی خود کلامی میں محو تھی کہ اذلان تو وہاں سے کب کا جا چکا تھا. ہیلو واٹس گوئنگ آن. میسنجر پر گرین ڈاٹ نظر آیا تو اذلان نے ٹائپ کر کے بھیجا. خیریت آج انگلش جھاڑ رہی ہو. فوراً رپلائی آیا. اذلان نے زبان دانتوں میں دبا لی. او شٹ مجھے رمشا کے سابقہ میسج چیک کرنے چاہیے تھے. وہ کس طریقے سے بات کرتی ہے ابصرا سے. اذلان نے میسیجز پر ان دونوں کی پچھلی گفتگو دیکھی جو اردو کی پیڈ سے لکھی گئی تھی. ابصرا نے شروعات کے میسیجز میں رمشا کو رومن اردو لکھنے پر اچھا خاصا لتھڑا تھا اور اردو کی محبت میں جذباتی جملے لکھے تھے جس کا رمشا پر خاصا اثر نظر آیا اور بعد کی گفتگو اردو ٹائپنگ میں نظر آ رہی تھی. اوف اب میں کیسے اردو لکھوں. اذلان نے سر پکڑ لیا. اس کو صرف انگلش اور رومن اردو لکھنے میں عبور حاصل تھا. آج اردو ٹائپ کرنے کا موڈ نہیں یار. اذلان نے محتاط انداز میں لکھا. 2 جوتے ماروں گی سارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا. رپلائی میں 2 ننھی منی سینڈلیں بھی دکھائی دی. نہ کر یار آج بخش دے. کل سے اردو میں لکھوں گی پکا. اذلان نے ہنسی لبوں میں دبا کر ایک میسنی شکل والا ایموجی سینڈ کیا. یہ آج تمہاری زبان کو کیا ہو گیا ہے یار کی گردان لگا رکھی ہے. ابصرا کے الفاظ نے اذلان کو سنبھل کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا. ایمی کبھی موڈ چینج کرنے کو انداز بیاں بدلنا بھی چاہیے. وہ ٹائپ کرتے ذہین لڑکی سے خائف بھی ہو رہا تھا جو ہر بات پکڑ رہی تھی. اوکے ابصرا اب میں سونے جا رہی ہوں. کل بات ہوگی. اذلان نے جلدی سے لکھا تو جواباً شب خیر کے الفاظ اسکرین پر نمودار ہوئے. اذلان نے سکون کا سانس بھر کر تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ گیا. آنکھوں کے آگے صبح کا وہ منظر در آیا جب ایک عرصے بعد اس خوبصورت چہرے کو دوبارہ دیکھا تھا. ابصرا تیک اس بار تمہیں کہیں نہیں جانے دینا ڈیئر. وہ آنکھیں موند کر بڑبڑایا تھا. طبلہ بجاؤ جھوم گاؤ آج پڑھائی رکواؤ. موسم ہے رنگین کیا مست ہے سین. دل نہیں چاہتا پڑھنے کو نہیں مانتا. اذلان نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر راگ الاپنا شروع کر دیا تو باقی لڑکیاں بھی کتابیں واپس بیگ میں ڈال کر بیٹھ گئے. سر عاطف کمرے میں آئے تو لڑکوں کا یہ اکثر بدلا موڈ دیکھ کر مسکرا دیے. سر موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے. آج بنک مار لیتے ہیں. اذلان نے انہیں دیکھ کر کہا. ہاں سر آج آنٹی کے ہاتھ کے پکوڑے کھا کر گھر جائیں گے. مجھے زیادہ ہی بے تکلف ہوا. چلو ٹھیک ہے تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے. میں امی سے کہہ کر پکوڑے بنواتا ہوں. وہ انہیں قدموں پر واپس پلٹ گئے تو ان 3 لڑکوں نے یاہو کی آوازیں بلند کر لی. تھوڑی ہی دیر میں آنٹی کے ہاتھ سے بنے پکوڑے ماں چائے ساتھ لیے سر چلے آئے. واہ جی آج تو مزہ آ گیا. معید اور نوید چٹخارے لے کر املی اور پودینے کی چٹنی میں ڈبو کر پکوڑے کھاتے رہے. آخر کے چند پکوڑے بچے تو اذلان نے قبضہ جما لیا. اچھا سر ہم تو چلے. معید اور نوید نے بیگز کاندھوں پر رکھ کر کہا. عارف نے سر ہلا دیا اور اپنے کچھ کاغذات دیکھ رہے تھے. السلام علیکم سر. ایک مدر آواز پر پکوڑے کھاتا اذلان ایک دم متوجہ ہوا. سامنے خوبصورت اور نوعمر لڑکی کتابیں ہاتھ میں لیے کھڑی تھی. وعلیکم السلام. آئیں یہاں بیٹھے ابصرا. سر کے کہتے ہی وہ چھوٹے قدم اٹھاتی اسی میز کے قریب چلی آئی جہاں 4 کرسیوں میں سے 2 کرسیوں پر اذلان اور سر براجمان تھے. آج تو موسم کے تیور اچھے نہیں تھے. کل سے آ جاتی. سر نے برآمدے سے نظر آتے آسمان پر نظر ڈالی جو اب بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سے گونج رہا تھا. سر آج میرا پہلا دن تھا تو میں نے سوچا آج ہی چھٹی ٹھیک نہیں. وہ کتابیں میز پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی. ہاں لیکن آج پڑھائی ممکن نہیں. آپ کی واپسی تک بارش بڑھ جائے گی اور پھر مسئلہ. سر کی بات ابھی منہ میں ہی تھی. بارش تڑ برسنے لگی.
وہ یہاں تو ابھی سے زوردار بارش شروع ہوگی۔ سر ایک دم فکر مند ہو گئے۔ افسرا بھی پریشانی سے برآمدے کو جل تھل ہوتے دیکھنے لگی۔ ایک دم ہی لائٹ چلے گی۔ سر اٹھ کر جنریٹر چلانے لگے۔ پیچھے یہ دونوں رہ گئے۔ بجلی کی چمک دمک وقفہ وقفہ سے برآمدے تک پڑتی، جس سے ماحول لمحہ بھر کو روشن ہو جاتا۔ افسرا اس لمحہ بھر کی چمک میں دمک اٹھتی۔ اس کا بے حد گورا رنگ اندھیرے کو بھی مات دے رہا تھا۔ اذلان اب جیسے بالکل فارغ بیٹھا سامنے بیٹھی اس بلا کی خوبصورت لڑکی پر ہی غور کر رہا تھا۔ اس نے ذہن پر زور دیا کہ اب تک کی دیکھی ہوئی کلاس میٹس یا پڑوس و رشتہ دار لڑکیوں میں سے کس کا حسن اس افسرا نامی لڑکی کے ہم پلہ ہے۔ کافی غور و خوض کے بعد جواب منفی میں آیا۔ اس نے مان لیا کہ افسرا اس کی زندگی میں نظر آنے والی پہلی خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ اچانک ہی جنریٹر نے ماحول کو روشن کر دیا۔ افسرا کا دمکتا چہرہ واضح ہوا اور وہ اچھی خاصی پریشان بیٹھی تھی۔ پھر سامنے نظر پڑی تو اس کی فکرمند نقوش سے ناگواری چھلکی۔ پکوڑے ختم ہو چکے ہیں، اب آپ اپنا منہ بند کر سکتے ہیں، وہ ناگواری سے بولی تو اذلان جو نادانستگی میں پورا منہ کھول کر اسے دیکھ رہا تھا، فوراً سیدھا ہوا۔ اسے اس معصوم نظر آنے والی لڑکی سے ایسے دبنگ لہجے کی امید نہیں تھی۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے۔ سر واپس آ کر اپنی نشست پر بیٹھے۔ جی سر، مجھے امی کو کال کرنی ہے، میں سیل گھر بھول آئی ہوں، افسرا نے بےتاب لہجے میں کہا۔ ضرور۔ سر نے اپنا سیل جیب سے نکالا۔ او شٹ، میرا بیلنس آؤٹ ہے، وہ افسوس سے بولے۔ آپ کا لینڈ لائن؟ افسرا نے پوچھا۔ وہ تو کب سے ڈیڈ پڑا ہے۔ سر کی بات پر وہ بجھ کر رہ گئی۔ سر میرے موبائل سے کال ملا لے۔ اذلان جو اتنی تیزی سے خاموش ان کو سن رہا تھا، فوراً اپنا سیل سر کی طرف بڑھا کر بولا۔ ارے واہ بھائی، میں تو بھول گیا کہ اذلان بچہ بھی صاحب موبائل ہے۔ سر نے خوش دلی سے اس کا سیل لے کر افسرا کی طرف بڑھایا۔ افسرا نے کچھ تامل سے ہاتھ میں تھام کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم امی جی، میں خیریت سے ہوں، ذرا بارش تھم جائے تو آتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اس سے بات کر کے کال منقطع کی اور فون اذلان کو واپس دیا۔ امید ہے آنٹی کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ سر مطمئن نظر آئے۔ آپ چاہیں تو اندر میری مسز کے پاس بیٹھ سکتی ہیں افسرا بیٹا۔ نو سر، بس یہی ٹھیک ہو۔ وہ تکلف سے مسکرائی۔ بجلی پھر چمکی۔ اب کہ اذلان سختی سے منہ بند کیے بیٹھا تھا۔ تمہاری امی کو بھی فکر ہوگی، انہیں بتا دو۔ سر نے اذلان کی طرف ہنس کر دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ بارش کا زور آخر ٹوٹنے لگا۔ ہلکی پھوار دے کر افسرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے سر، اب میں چلتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، بارش پھر تیز ہو جائے، اس سے پہلے کہ بارش پھر تیز ہو جائے چلی جاؤ۔ اذلان تم ان کو چھوڑ آؤ، سر نے کہا تو وہ چل کر کھڑا ہوا۔ نو سر، میں چلی جاؤں گی، گھر پاس ہی تو ہے، افسرا نے فوراً کہا، لیکن سر انسنی کر کے دروازے تک ان کے ساتھ ہے۔ اللہ حافظ۔ وہ دونوں دروازے سے باہر نکلے تو افسرا تیز قدم اٹھاتی ناک کی سیدھ میں چلتی گئی۔ اذلان کچھ خائف سا اس کے پیچھے تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کو پیچھے آتے بندے کی پرواہ نہ ہو۔ گلی کے دائیں ہاتھ اس کا گھر 6 نمبر پر تھا۔ ارے یہ تو ملک صاحب کی کرایہ دار ہے، اذلان نے گھر کو دیکھتے سوچا۔ افسرا بغلی گیٹ کھول کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ اوپر جا کر دروازہ بجایا جو فوراً ہی کھل گیا۔ وہ گھڑاپ سے اندر گھسی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ نیچے کھڑا اذلان خفت سے لال پڑ گیا۔ شکریہ۔ تو ایک طرف اس نے اذلان کو دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ وہ غصے کے گھونٹ بھرتا واپس ہو لیا۔ بارش مسلسل اور موسلا دھار برس کر 3 دن بعد تھمی تو یہ تینوں ٹیوشن پڑھنے آئے۔ وہ پری سوری افسرا کہاں ہے؟ معید نے بیٹھتے ہی متلاشی نظر ادھر ادھر ڈالی۔ اذلان نے ان 3 دنوں میں اس لاسانی حسن کی مالک لڑکی کا ذکر کر کر کے ان کے آتشی شوق کو بڑھا دیا تھا۔ پھر اس دن اس کا افسرا کے ساتھ بیٹھے رہنا اور اس کو گھر تک چھوڑ آنا ان دونوں کو جلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ پچھتاتے رہے کہ سر کے پاس سے کیوں جلدی چلے گئے۔ آتی ہوگی، چپ سر، آ رہے ہیں، اذلان نے کہا تو تینوں شرافت سے کتابیں کھول کر بیٹھ گئے۔ سر آپ نے تو کہا تھا ہم تینوں کے علاوہ کسی اور کو ٹیوشن نہیں پڑھائیں گے، لیکن اذلان نے بتایا کہ ٹیوشن کے لیے ایک لڑکی آپ کے پاس آئی تھی۔ 10 منٹ گزر گئے تو معید سے صبر نہ ہوا اور وہ پوچھ بیٹھا، ہاں تو تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ سر نے اسے گھورا تو وہ دبک گیا۔ نہیں، مگر وہ ابھی تک آئی تو نہیں۔ وہ گڑبڑا کر دل کی بات کہہ بیٹھا، ہوں شاید چھٹی کی ہو۔ سر مصروف انداز میں بولے، سر وہ بھی میٹرک میں ہے، نوید کی زبان کو کھجلی ہوئی، نہیں 9ویں جماعت میں ہے، اس کی مدر میری بیگم کی پہچان والی ہیں۔ تو بیگم نے اصرار کیا، ورنہ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں، تم تینوں بھی ایگزام دے لو تو تمہاری چھٹی کروں، سر نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تھا۔ اتنے میں گیٹ کھلا اور افسرا اندر داخل ہوئی۔ انگوری رنگ کے لباس میں سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمائے، باہوں میں کتابیں اٹھائے سہج سہج کر چلتی ہوئی معید اور نوید اسے دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ اف اتنی حسین! پھر معید نے نوید سے سرگوشی کی، السلام علیکم۔ افسرا نے سلام کیا اور ایک کرسی پر ٹک گئی۔ وعلیکم السلام، سر کے ساتھ تینوں نے کورس میں کہا۔
चले आप ये सॉल्व करें और अप्सरा आप अपनी बुक मुझे दे। सर ने फिजिक्स के कुछ सवाल उनको दिए और अप्सरा की तरफ मुतवज्जा हुए। जी सर। अप्सरा ने फरमाबरदारी से पढ़ाई शुरू की। ये तीनों अलबत्ता अपनी तवज्जो मरकूज रखने में नाकाम रहे और अपनी कापियों पर झुके दसदीदा नज़रों से सर और अप्सरा को देख रहे थे। ये नहीं था कि उन्होंने कोई लड़की पहली बार देखी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की पहली मर्तबा देख रहे थे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अप्सरा की नक रही आवाज़ पर तीनों चौंके। 1 घंटा इतनी जल्दी गुजर गया। तू तो कह रहा था तुझसे बहुत बातें की उस दिन। अप्सरा ने। आज तो तुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। मोइन ने अप्सरा के जाते ही अजलान से सरगोशी की। यार पढ़ाई के नाम पर पढ़ाई होती है। अजलान गड़बड़ा सा गया। झूठे, तुझे तो इस लड़की ने घास भी नहीं डाली, हमने देख लिया। बड़ा अकड़ता है अपनी सूरत पर। नवीद ने सरासर मजाक उड़ाया। अजलान का चेहरा सुर्ख हो गया। वो अपने दोस्तों और आस पड़ोस के लड़कों में सबसे पुरकशिश और वजीहा लड़का माना जाता था। 16 साल की उम्र में उसकी उठान गजब की थी। वर्जिश करके बनाया गया जिस्म, ज़हीन कुशादा आंखें और तरताज़ा चेहरे ने उसको अपने बारे में बहुत खुशफहम बना दिया था। फिर ज़मींदार बाप का इकलौता सर चढ़ा बेटा, जिन्होंने इस उम्र में उसको ज़ाती गाड़ी लेकर दे दी थी, जिसको वो उड़ाता फिरता। पूरे मोहल्ले में उसकी धूम थी। लड़कियां भी इस वजह से बहुत जल्द उसकी तरफ माइल हो जाती थी। जिनको वो मायूस कबीरा करता, अपनी गम जोश दोस्ती का हाथ फौरन आगे बढ़ा देता। हाँ, मगर खूबसूरत चेहरे इसकी पहली तरजीह होते। लेकिन इसकी दोस्ती चंद बात से आगे चलती ना थी कि वो उकताता भी जल्दी था। जैसे ही महसूस करता लड़की ज़्यादा डिमांडिंग है या ज़्यादा ही कंबल हो रही है, फ़ौरन उससे ताल्लुक़ तोड़ देता। पीछे कुछ नाजुक दिल रोती कुर्लाती रह जाती। उसे परवाह न होती कि नज़र करम किसी और पर पड़ जाती। सो हवा में उड़ते रहना वो अपना हक समझता था। अब मोहित के तमसखर उड़ाते लहजे ने उसको ज़मीन पर पटकने की कोशिश की थी। अप्सरा की प्रोफाइल में उसकी चंद ही तस्वीर थी, जिनको अजलान ने अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। वो इन तस्वीर को बार बार देखता रहता। उस दिन के बाद मैसेजेस पर अप्सरा से बात करने की गलती दोबारा नहीं की थी। उसको ज़रा भी शक पड़ जाता तो वो अपने अकाउंट से निकाल बाहर करती। फिर ये ज़रिया भी उससे जुड़े रहने का हाथ से निकल जाता। अजलान के लिए तो उसकी प्रोफाइल में एक उसकी एक्टिविटीज़ देख लेना बहुत था। इतना कनात पसंद वो कभी नहीं रहा था, पर अब हो गया था। दिल तो उसके साथ बात करने पर उकसाता, पर दिमाग बाज रहने को कहता। उससे महसूस किया था अप्सरा फेसबुक पर रिमशा से ज़्यादा क्लोज नहीं। कभी कभार की बातचीत होती रही थी, जिसमें इधर उधर की बातों को डिस्कस किया गया था। अजलान का तो नामो निशान भी कहीं नहीं था। अप्सरा, तो वाकई मुझे भूल गई हो? अजलान ने दुख से सोचा। अप्सरा, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? उसने बेयकीनी सी महसूस की। उस दिन के बाद अजलान अप्सरा की तरफ पूरी तरह मुतवज्जो हो गया। अब दोस्तों के सामने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसे सचमुच अप्सरा से दोस्ती करनी थी। अजलान ने उसके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली थी। अप्सरा के बाबा सरकारी मुलाजिम थे। वो 2 बहनें थीं। वो अंदरूनी शहर से तबादला होकर इधर आए थे। मुतवसत तबके के लोग थे। किराए के घरों में ही रिहाइश रही थी। मलिक साहब का घर अजलान के घर के सामने था और अजलान के मकान के ऊपरी पोर्शन से मलिक साहब का ये किराया पर दिया पोर्शन साफ नजर आता था। 2 कमरे, छोटा सा बरामदा और खुला सहन। अजलान ने अपने टेरेस से खड़े होकर अफसोस किया कि वो पिछले चंद माह से मलिक साहब के नए किराएदारों की आमद क्यों नोट ना कर पाया था। रमशा, बात सुनो। वो बहन के पास आया जो अपनी पर्शियन बिल्ली के ब्राउन बालों को ब्रश से संवार रही थी। क्या? रिमशा ने बेतवजीही से पूछा। यार सारा दिन इस बिल्ली के साथ लगी रहती हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां घूमती हैं, फैशन करती हैं, सहेलियां बनाती हैं और उनके घर आती जाती हैं। अजलान की बात पर रमशा ने भवें ऊपर करके आंखें घुमाई। मुझे नहीं दिलचस्पी इन चीज़ों में, और मेरी दोस्त बस एक ही है, यू नो माई बेस्ट फ्रेंड रिदा। रिमशा ने जताकर अपना काम जारी रखा। वो काली बिल्ली? तुम्हें भी सारी दुनिया में एक ही लड़की दोस्त बनाने को मिली? अजलान ने मुंह बनाकर कहा तो रमशा भड़क उठी। खबरदार जो मेरी रिदा को कुछ कहा। काली पीली जैसी भी है, मेरी सहेली है। ओके ओके, नहीं कहता कुछ, मगर यार लगता नहीं है तुम अजलान शाह की बहन हो। कोई ब्यूटी सेंस होता है बंदे में। अब इस बिल्ली को ही देख लो, इतनी भयानक है कि मुझे इसे देखकर खौफ आता है, और तुम हर वक्त गोद में लिए बैठी हो। अजलान इशारे से कहकर दूर सरक गया। रिमशा ने ब्रश वाला हाथ ऊंचा किया। भाई अब खामोश हो जाओ वरना। अरे बहन माफ़ करो। अजलान ने हाथ जोड़े। शाम को पिज़्ज़ा खाने चलोगी? उसकी आफा पर रिमशा का हाथ नीचे हुआ। चलूंगी, मगर किस खुशी में मुझे पिज़्ज़ा खिला रहे हो? भाई मुझसे कोई ख़ास काम आन पड़ा है? रिमशा भाई की रग रग से वाकिफ़ थी। वो रमशा मलिक साहब के मकान में नए किराएदार शिफ्ट हुए हैं। उनकी एक बेटी है अप्सरा, बहुत प्यारी सी लड़की है, मेरे साथ ट्यूशन पढ़ती है। अजलान ने तमहीद बांधी। अप्सरा? वाह क्या खूबसूरत नाम है। रिमशा बेख्तियार बोली। वो खुद भी बहुत खूबसूरत है।
अज़लान तेज़ी से कहकर खामोश हुआ। वो दरअसल बेचारी मोहल्ले में नहीं है तो किसी से दोस्ती नहीं है उसकी, बहुत उदास रहती है। मैंने सोचा तुम दोस्ती कर लो इस लड़की से। तो हैं कैसे दोस्ती कर लूँ, मैंने तो देखा भी नहीं उसे। रिमशा भाई की बात पर हैरान हुई। तो चली जाओ ना, उसके घर सामने ही तो है, आज अम्मी ने कोफ्ते बनाए हैं, ले जाओ, इसी बहाने देख लोगी और दोस्ती भी कर लोगी। अज़लान ने फ़ौरन मशवरा दिया। लेकिन मुझे क्या पड़ी है उसके घर जाने की। रिमशा ने कंधे उचकाए। मैंने उसे कहा है ना कि मेरी बहन तुमसे दोस्ती करेगी। अब मेरी बात रख लो, थोड़ी देर को चली जाओ, फिर शाम को पिज़्ज़ा खाने चलेंगे। अज़लान ने मिन्नत भरे लहजे में भरे अंदाज में कहा। तो रिमशा ने कुछ पल सोचने में सर्व किए। सिर्फ कोफ्ते देकर वापस आ जाऊंगी बस, रिमशा ने एहसान करके कहा। अरे कुछ देर तो रुकना, क्या सोचेगी वो। अज़लान ने फ़ौरन कहा। मुझे फालूदा भी खिलाओगे, रिमशा ने मौके का फ़ायदा उठाया। क्यों नहीं, अज़लान ने हातिम ताई बनकर ठीक है। रिमशा ने ग्रीन सिग्नल दिया तो अज़लान एकदम खुश हुआ। रिमशा कोफ्तों का डोंगा लेकर अप्सरा के घर गई तो अज़लान अपनी खिड़की खोलकर देखने लगा। दोनों बहनों ने सहन में दाखिल होती रिमशा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उनकी अम्मी ने रिमशा के हाथ से डोंगा लिया और किचन में चली गई, जबकि रिमशा को वो बहनें बस सदे इसरार एक कमरे में ले गई। अज़लान खुश हो गया, वरना तो रिमशा के नखरे पर सोच रहा था ना जाने दोस्ती करे ना करे। काफ़ी देर वो बेचैनी से रिमशा के घर से बाहर आने का इंतज़ार करता रहा। आधा घंटा खिड़की में खड़े टांगें सूख गई तो वो रिमशा की रशियन बिल्ली को गोद में लेकर बैठ गया, जो उसी की तरह अपनी मालकिन की गैर मौजूदगी में बेआराम होती थी। डोरबेल की आवाज़ पर वो उठता हुआ नीचे पहुंचा। अम्मी दरवाज़ा खोल चुकी थी और अब रिमशा से सवाल जवाब जारी थे। अम्मी, बहुत अच्छी फैमिली है, लड़कियां तो बहुत ही प्यारी और बाइखलाक है। रिमशा उनकी तारीफ में रतबुल सान थी। रिमशा इधर आओ, अज़लान ने उसको बाजू से पकड़कर अम्मी की नज़रों से दूर किया। अरे मुझे सुनने तो दो, कहाँ खींचे जा रहे हो बहन को। अम्मी उनको सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखकर झुंझलाई। अम्मी आती है बस। अज़लान रिमशा को ऊपर ले आकर ही रुका। अब बताओ, काफ़ी देर बैठी रही उधर, दोस्ती वोस्ती की अप्सरा से। अज़लान ने बेताबी से पूछा। अप्सरा तो कोई हूर लगती है भाई, जितनी देर मैं वहाँ रही सच्ची जेलसी होती रही उसके हुस्न से। रिमशा ने एक लंबी सी सांस भरकर कहा। तो अज़लान यूँ खुश हुआ जैसे उसकी तारीफ हो। देख लिया, मैंने कहा था ना, वैसे खूबसूरती में तो हम भी कम नहीं, तुम खामखा जेलस हुई, उसने इतराकर कहा। तो रिमशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं भाई, वो तो खूबसूरती से कुछ आगे की चीज़ है, उसके अपने घर में उस जैसा कोई नहीं। रिमशा की साफ गोई पर पहली बार अज़लान को अच्छी लग रही थी। फिर क्या क्या बातें हुई, मेरा जिक्र किया, वो बेताबी से पूछने लगा। आपका जिक्र तो आया, मगर अप्सरा के तासुरात से ये लगा कि वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं करती। आप तो कह रहे थे वो बातें करती है आपसे। रिमशा की बात पर अज़लान लब भींच गया। उसके चेहरे पर कैसा तासुर आया मेरे जिक्र पर, उससे कड़े दिल से पूछा। मुंह बन गया उसका। रिमशा का जुमला अज़लान को तीर बनकर लगा। वो आजकल हम दोनों में नाराज़ी चल रही है तो इसीलिए। अज़लान ने खफत से गर्दन खुजाई। अच्छा, शाम को तैयार रहना, मुझे अभी नींद आ रही है, खाना खाकर सोती हूँ, ओके बाय। रिमशा याद दिलाकर चली गई तो अज़लान गहरी सोच में डूब गया। अज़लान ने रिमशा की फेसबुक आईडी में अपनी चंद तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन लिखा। मेरा खूबरू भाई अज़लान शाह तस्वीर इंतहाई चुनकर मुंतखब की थी, जिनमें वो बहुत वजीहा और शानदार नज़र आ रहा था। पोस्ट डालकर वो बेचैनी से कमेंट्स और लाइक्स का इंतज़ार करने लगा। उसे ज़्यादा जहमत ना उठानी पड़ी। रिमशा के यूनी और फेसबुक के काफ़ी फ्रेंड्स पोस्ट पर धड़ाधड़ लाइक्स और कमेंट्स देने लगे। लड़कियां तो फिदवियाना कमेंट्स पास कर रही थी। कुछ ने अज़लान का मैरिटल स्टेटस भी पूछ लिया और जवाब में कवारा जानकर करार हासिल किया। आधे घंटे में लाइक्स और कमेंट्स की तादाद सैकड़ों में पहुँच गई। बस इस एक ख़ास हस्ती का कोई लाइक तक नज़र न आया जिसकी वजह से ये पोस्ट डाली गई। अज़लान इंतज़ार ही करता रह गया। उसने मायूस होकर लॉग आउट कर लिया। और भी दुख है ज़माने में, मोहब्बत के सिवा वो बड़बड़ाकर अपनी रूटीन वर्क में मसरूफ़ हो गया। पर ध्यान का पंछी उड़कर बार बार उस पोस्ट की मुंडेर पर बैठने को उकसाता। रात को वो लॉग इन हुआ तो अप्सरा के मैसेंजर का ग्रीन डॉट ऑन था। अज़लान ने बेताबी से अपनी पोस्ट की नोटिफिकेशन खोलकर देखी, पर एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा। एक भी लाइक या कमेंट इस संगदिल हसीना का ना था। इतना इग्नोर कर रही है मेरी तस्वीर को। उसने ठंडी सांस भरकर इनबॉक्स में अप्सरा से बातचीत का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो। इस बार कीबोर्ड उर्दू टाइपिंग वाला था। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, रिप्लाई फ़ौरन आया था। अज़लान एकदम खिल उठा। क्या कर रही हो अप्सरा। सोने की तैयारी, जवाब मुख्तसर था। किसी की नींदें लूट कर नींद आ जाती है तुम्हें। अज़लान ने फ़कत सोचा।
آج کل ایف بی پر کب نظر آتی ہو؟ اذلان نے پوچھا۔ لاسٹ سیمسٹر چل رہے ہیں، تم جانتی تو ہو، تمہیں کیسے فرصت ہے اوٹ پٹانگ پوسٹ لگانے کی؟ ابصرا کی بات پر اذلان کو صدمہ ہوا۔ اوٹ پٹانگ؟ میں نے اپنے عزیز بھائی کی تصویروں کو پوسٹ لگائی ہے، اور محترمہ تم انہیں اوٹ پٹانگ کہہ رہی ہو؟ اذلان نے دبا دبا غصہ ظاہر کیا۔ ہاں کہہ رہی ہوں اوٹ پٹانگ رمشا، میں نے تمہیں کہا تھا تم اپنے بھائی کو ہمارے درمیان ڈسکس نہیں کرو گی، ابصرا نے یاد دلایا۔ لیکن یہ میری وال ہے جہاں میں نے اس کی پکس لگائی ہیں، تم سے ڈسکس نہیں کیا، تم خود پر لے رہی ہو تو یقیناً تمہارے دل میں چور ہے۔ اذلان نے بے دھڑک بات کی۔ چند لمحے اسکرین پر خاموشی چھا گئی۔ ابصرا، اذلان نے بے چین ہو کر ٹائپ کیا۔ جس انسان سے نفرت ہو اس کا چہرہ دیکھنا بھی اذیت ہے۔ ابصرا کے ٹائپ کیے گئے الفاظ اسکرین پر چمکے اور اذلان بجھ کر رہ گیا۔ نفرت نہیں ابصرا، تم اذلان شاہ سے نفرت نہیں کر سکتی، تم خود سے جھوٹ بول رہی ہو۔ محبت کبھی نفرت میں نہیں بدل سکتی، یہ وقتی طور پر دب جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، مر بھی جاتی ہے، مگر اپنا وجود نہیں بدلتی۔ محبت ہمیشہ محبت ہی رہتی ہے، اذلان شاہ نے تڑپ کر سوچا۔ ابصرا تو میسنجر سے لاگ آؤٹ ہو چکی تھی۔ ٹیوشن پر ابصرا کا دیدار تو ہوتا تھا پر بات نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ شاذ ہی ان تینوں کو نگاہ بھر کر دیکھتی، بس پڑھائی پر سارا فوکس ہوتا تھا۔ سر بھی اب ابصرا کی موجودگی کی وجہ سے ان تینوں کو بے تکلف نہیں ہونے دیتے تھے۔ ماحول میں ایک دم تکلف کی چادر تن گئی تھی جس سے اذلان برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس دن وہ ٹیوشن آئے تو اتفاق سے وحید اور نوید غیر حاضر تھے، بس وہ اور ابصرا ہی سر سے پڑھتے رہے۔ پھر سر کی ضروری کال آ گئی تو وہ معذرت کر کے اٹھ گئے۔ اذلان نے موقع غنیمت جان کر اس خوبصورت چہرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ کاش یہ مجھ سے کچھ بے تکلف ہو جائے، آج تک لڑکیوں کو متوجہ کرنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی، مگر یہ الگ ہی چیز ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا، اسکرین پر بلی کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، ہاں کہو، اذلان نے ابصرا پر نظریں جمائے پوچھا۔ امی کہہ رہی ہیں ٹیوشن کی واپسی پر دہی لیتے آنا، رمشا نے یاد دلایا۔ اوہ، کیا طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہیں؟ اذلان نے اونچی آواز میں پریشانی سے کہا تو بے نیازی سے بیٹھی ابصرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ فکر مت کریں، رمشا کو کچھ نہیں ہوگا امی۔ اس کی اگلی بات پر ابصرا پوری طرح متوجہ ہوئی۔ ہیں یہ کیا ہانک رہے ہو بھائی؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف رمشا حیران ہوئی۔ تسلی رکھے، ٹھیک ہو جائے گی، اذلان نے فکر مند لہجے میں کہہ کر موبائل آف کیا اور بالوں میں اضطراری انداز میں ہاتھ پھیرے۔ ابصرا کچھ پوچھنے کو بے چین نظر آئی تھی۔ رمشا میری چھوٹی بہن، ٹائیفائڈ ہو گیا ہے اسے، طبیعت بہت خراب ہے، اذلان نے زمانے بھر کا تفکر الفاظ میں سمویا۔ اوہ، کب ہوا ٹائیفائڈ؟ اس دن تو بہت ٹھیک ٹھاک ہمارے گھر آئی تھی۔ ابصرا نے آخر خاموشی چھوڑی۔ بس اچانک سے بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے، آپ کو بہت یاد کرتی ہے، اس دن آپ کے گھر سے بہت خوش واپس آئی تھی، امی سے کہہ رہی تھی میری کوئی دوست نہیں، پر اب اللہ نے مجھے ابصرا کی صورت ایک دوست دے دی ہے، اب پتہ نہیں اس کی خوشی کو نظر لگ گئی یا کیا۔ اذلان نے ٹھنڈی آہ بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اوہ، ابصرا واقعی پسیج گئی۔ میں آؤں گی اسے دیکھنے کل، وہ فوراً بولی تو اذلان خوشی سے جھوم اٹھا، پر بظاہر سنجیدہ صورت بنائے رکھی۔ جی ضرور آئیے گا، ویسے کتنے بجے آئیں گی آپ؟ دراصل ڈاکٹر کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے نا، تو اذلان نے بے اختیار پوچھا، پھر وضاحت کی۔ 5 بجے ٹیوشن سے پہلے آؤں گی، ابصرا نے بتایا تو دل میں خود کو شاباشی دینے لگا۔ پھر سر کے آنے پر دونوں پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ امی کتنے دن ہوئے آپ نانو کے پاس نہیں گئیں؟ اذلان نے محتاط لہجے میں بات شروع کی تو تکیے پر کور چڑھاتی عابدہ بیگم کے ہاتھ تھم سے گئے۔ گھر کے کاموں سے فرصت ہو تو جاؤں نا، پھر تمہارے بابا کے مزاج خود تو زمینوں پر رہتے ہیں، مجھے بھی منع کر رکھا ہے میکے جانے سے۔ ہائے، برسوں گزر گئے، میکے میں گزرا وقت دھندلی یاد بن گیا۔ وہ تکیہ ایک طرف رکھ کر رنجور لہجے میں بولی۔ کیوں بنا دی دھندلی یاد؟ آپ بھی جب چاہے اس دھند کو صاف کر سکتی ہے۔ اذلان کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ وہ کہتے ہیں تم خود اب بچوں کی ماں بن گئی ہو، ذرا سی بات پر ماں اور میکے کو یاد کرنا چھوڑ دو۔ انہیں کیا پتہ، بیٹی چاہے جتنی بڑی ہو جائے اور ماں چاہے جتنی بڑی، مگر انسیت اور محبت ختم تھوڑا ہوتی ہے۔ آج بھی میکے میں قدم رکھوں تو میں وہی پرانی عابدہ بن جاتی ہوں جو ماں سے لاڈ اٹھواتی تھی، ان کی گود میں سر رکھتی تھی۔ وہ کسی خیال میں کھو کر بولیں، پر یہ مرد ذات کہاں سمجھتی ہے ہم عورتوں کے احساسات؟ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میں سمجھتا ہوں نا آپ کے جذبات، بس آج آپ پورا دن نانوں کے ساتھ گزارے، پیچھے کی فکر نہیں کریں، رمشا اور میں رہ لیں گے۔ اذلان نے ان کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی، لیکن وہ متذبذب ہوئیں۔ امی، لیکن میں کچھ نہیں، آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بضد ہوا۔ امی نے وال کلاک کی جانب دیکھا۔ اس بھری دوپہر میں دن کے 2:30 بجاتی سوئی ان کو فکر میں ڈال گئی۔ تو کیا ہوا، نانو دروازہ نہیں کھولتی کیا اس وقت؟ آپ کو 6 بجے میں خود لینے آؤں گا۔ اذلان کا اصرار دیکھ کر ان کا دل بھی راضی ہوا اور وہ تیار ہونے چل دی۔ 15 منٹ کے اندر وہ ان کو نانو کے گھر گاڑی پر چھوڑ آیا تھا۔ بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ رمشا نے اذلان کی واپسی پر جھنجھلا کر پوچھا۔ چپ رہو، تم بیماری کی صحیح طرح سے ایکٹنگ کرنا، اتنی بے بسی ظاہر کرنا کہ وہ بس ہمدردی میں ہی بار بار تم سے ملنے آئے۔
اذلان نے بڑے بھائی کا روب جمایا، اور وہ جو امی کی پیلی والی فاؤنڈیشن ہے نا وہ چہرے پہ مل لینا، گالوں کی سرخی سے وہ تمہیں صحت مند نہ سمجھ لے۔ اس نے مزید ہدایت دی تو رمشا کی ہنسی نکلی۔ آپ کو میک اپ کی کتنی نالج ہے بھائی؟ ہاں تو گفٹ جو کرتا ہوں بچیوں کو، وہ بڑبڑایا تو رمشا چونکی۔ کیا کہا؟ کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایکٹنگ نیچرل کرنا۔ اذلان نے پھر سے تاکید کی۔ بے فکر رہو، میں ایسی زبردست ایکٹنگ کروں گی کہ ابصرہ سچ مچ ہمدردی کرنے لگے گی۔ بس تم اپنا وعدہ نہ بھولنا، رمشا نے پھر یاد دلایا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں بھولوں گا، تمہارا آئی پیڈ پکا۔ امی کو منانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اذلان نے تسلی دی تو رمشا خوش ہو گئی۔ کئی ماہ سے وہ آئی پیڈ کے لیے ضد کر رہی تھی اور عابدہ بیگم ٹال رہی تھی، پر اب اذلان نے یقین دلایا کہ وہ امی کو منا لے گا۔ وہ اکلوتا لاڈلا ماں سے ہر ضد منوا لیتا اور رمشا ویسی ضد نہیں کر سکتی تھی، بس کہہ دیتی تھی، کہہ کر خاموش ہو جاتی تھی، جبکہ اذلان کسی بات پر چپک جائے تو پوری کروا کر دم لیتا تھا۔ شام کے 5:15 بجے ڈور بیل بجی تو اذلان جھٹ سے دروازے پر آیا۔ وہ ابصرہ کو گھر سے نکلتے تو کھڑکی سے دیکھ چکا تھا۔ السلام علیکم۔ ابصرہ بیبی پنک شلوار سوٹ میں کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ اذلان تو سلام کا جواب دینا بھول گیا۔ رمشا گھر پر ہے؟ ابصرہ اس کی نظروں سے بے رحم ہوئی۔ جی آئیں، وہ گھر پر ہی ہے۔ بھلا مریض کہاں جاتا ہے؟ اذلان اسے رمشا کے کمرے میں لے آیا، جہاں رمشا بستر پر لیٹی ہوئی تھی، سر سے پیر تک چادر اوڑھے، بس چہرہ کھلا تھا جس پر مہارت سے پیلے رنگ کی فاؤنڈیشن لگا کر زردی ظاہر کی گئی تھی۔ اور رمشا کیسی ہو؟ ابصرہ نے قریب آ کر پوچھا۔ بس صحیح نہیں طبیعت، رمشا نے کہا سے کہا۔ آپ بیٹھیے نا۔ اذلان نے ایک کرسی بیڈ کے قریب لے آیا۔ تھینک یو۔ ابصرہ بیٹھ گئی۔ کیا لیں گی آپ؟ چائے، شربت؟ وہ نثار ہوا جا رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں بس رمشا سے ملنے آئی ہوں۔ ابصرہ نے سہولت سے انکار کیا۔ ایسے کیسے چلے گا؟ کچھ نہ کچھ تو لینا ہوگا، وہ کہہ کر فوراً کچن میں چلا آیا اور سنیکس اور کولڈ ڈرنک جو ریڈی رکھی تھی اٹھائے واپس آیا اور میز پر ٹرے رکھ دی۔ ابصرہ نے تکلف سے نگٹس کے 2-4 پیس پلیٹ میں ڈالے۔ اتنے میں رمشا کی پرشین بلی مالکن کو تلاشتی کمرے میں آئی۔ او پوشیا، آ جاؤ میرے پاس۔ رمشا لیٹے سے اٹھ بیٹھی اور اپنی باہیں پھیلا دی۔ رمشا تم بیمار ہو؟ اذلان فوراً قریب آیا اور کندھوں سے پکڑ کر اس کو لٹایا۔ رمشا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ خامخواہ کھانسنے لگی۔ کتنی کیوٹ بلی ہے۔ ابصرہ نے اشتیاق سے بلی کو دیکھا، جھک کر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آپ کو بلیاں پسند ہیں؟ رمشا نے خوش ہو کر پوچھا۔ بالکل، وہ بلی کے بال سے ہلا رہی تھی۔ بھائی تو بہت چڑھتے ہیں بلیوں سے، مجھے بھی ڈانٹتے ہیں کہ کیوں پالتی ہو، گند کرتی ہیں، حالانکہ آپ یقین کریں یہ ٹرینڈ بلی ہے۔ 4 ماہ کی لی تھی میں نے، اب تو 2 سال کی ہے۔ رمشا روانی میں بولتی جا رہی تھی۔ میں کب چڑھتا ہوں رمشا، ایٹ لیسٹ پیٹس تو مجھے بھی بہت پسند ہے، بالخصوص بلیاں۔ اذلان نے بہن کو گھورا اور پوشیا کو پچکارا۔ مائی لولی پوشیا، کم آن۔ ابصرہ کی گود سے چھلانگ لگاتی بلی اذلان نے پکڑ لی اور گود میں لے کر ٹہلنے لگا۔ رمشا منہ کھول کر اس کا دلار دیکھتی رہی۔ اوکے رمشا، اب میں چلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ابصرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی جلدی جا رہی ہیں آپ؟ اذلان بے چین ہوا۔ جی ٹیوشن بھی جانا ہے، وہ رمشا سے مخاطب تھی۔ چلے میں آپ کو نیچے چھوڑ کر آتی ہوں۔ رمشا بستر سے چھلانگ مار کر نکلی۔ ارے نہیں، تم تو بیمار ہو۔ اذلان دانت پیس کر بہن کی طرف آیا۔ بس یہی حرکتیں ہیں اس کی، تبھی روز بیمار ہو جاتی ہے، احتیاط نہیں کرتی۔ وہ رمشا کو لٹاتے ابصرہ کو کہنے لگا، رمشا تم آرام کرو، اوکے؟ ابصرہ نے اس کے گال پر پیار کیا۔ پھر کب آئیں گی آپ؟ رمشا نے رٹوایا ہوا جملہ بولا۔ بہت جلد، ابصرہ نے مسکرا کر کہا۔ اذلان بیرونی گیٹ تک اسے چھوڑنے آیا۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ ابصرہ، اذلان نے کہا تو ابصرہ مسکرائی۔ شکریہ کی کیا بات، میری بہن نے آپ کو دیکھ کر اچھا محسوس کیا، ورنہ وہ بہت سست اور چڑچڑی ہو رہی تھی۔ اذلان نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظر جما کر کہا۔ اچھی بات ہے، اس سے اچھا محسوس کیا، مجھے خوشی ہوئی۔ ابصرہ نے اذلان کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتے کہا اور گیٹ پار کر گئی۔ اذلان اس کو آخر تک جاتے دیکھتا رہا۔ ابصرہ کا رویہ بعد کے دنوں میں کچھ بہتر ہوا تھا۔ وہ ٹیوشن پر اذلان کے سلام کا جواب بھی دے دیتی تھی اور کچھ بات چیت بھی کر لیتی تھی، پر دلی ہنوز دورست کے مصداق وہ اذلان سے اتنی بے تکلف نہ ہوئی تھی کہ لگتا وہ اذلان کی دوست ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی معنی خیز رشتہ پنپ رہا ہے۔ اذلان نے اس کے اپنے گھر آنے کا احوال بھی معید اور نوید کو مرچ مسالہ لگا کر سنایا تو جواب میں دونوں ہنسنے لگے۔ کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے کیا؟ اذلان اچھا خاصا تپ گیا۔ مان لے اذلان کی ابصرہ بڑی ٹیڑھی چیر ہے، تجھ سے نہیں پھنسنے والی۔ معید کی بات پر اذلان کو پتنگے لگے۔ کیوں نہیں پھنسے گی؟ میری پرسنالٹی دیکھی؟ آج تک کسی لڑکی نے مجھے انکار نہیں کیا، مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بچیاں ترستی ہیں، وہ تفاخر سے بولا، مگر ابصرہ ان لڑکیوں میں شامل نہیں، وہ تجھے منہ بھی نہیں لگاتی۔ معید کی صاف گوئی پر اذلان نے بھڑک کر اسے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ جواباً معید اسے مکہ مارنا چاہا، مگر اذلان نے اپنے آہنی ہاتھ سے اس کا ہاتھ موڑ کر اس کی کمر سے لگا دیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، چھوڑو اسے۔ اذلان، نوید نے گھبرا کر اذلان کی گرفت سے بمشکل معید کو چھڑایا۔ آئندہ اگر الٹی سیدھی بات کی تو میں وہ بہت برا حشر کروں گا، اسے سمجھا دو۔ اذلان نے تیز سانسوں کو کنٹرول کرتے دھمکی دی۔ چل بڑا آیا سورما، میرا حشر کیا برا کرے گا؟
ایک لڑکی تو پھنسا نہیں سکتا۔ معید نے اپنی جسمانی پسپائی کا بدلہ زبان سے لیا۔ میں تجھے ابصرہ سے دوستی کر کے دکھاؤں گا، لیکن پھر تجھے دھول چاٹنی ہوگی۔ اذلان نے شیف پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں زمین پر ناک بھی رگڑ لوں گا، تو بس اس کو گرل فرینڈ بنا کے دکھا، دیکھتے ہیں وہ تجھ سے کیسے پھنستی ہے۔ معید کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ میرا نام اذلان شاہ ہے، یاد رکھنا۔ اذلان ہارتا نہیں ہراتا ہے۔ وہ معید کے پاس آیا اور ہموار لہجے میں کہا، تو وہ زمین منتخب کر کے رکھ لے جس کی مٹی تجھے چاٹنی ہے۔ وہ مستحکم لہجے میں بولا، بالکل منتخب کر کے رکھتا ہوں، مگر تو نے زبانی کلامی قصے نہیں سنانے۔ ابصرہ کو گرل فرینڈ بنا کر ہمیں ثبوت بھی پیش کرنے ہوں گے، سمجھے؟ معید کو اس کا اعتماد کھل رہا تھا۔ ثبوت کیسے؟ اذلان اونجا، مطلب ڈیٹ شیٹ مارنے کے وقت کی ویڈیو یا تصاویر، فون پر پیار محبت جھاڑنے کی ریکارڈنگ، ورنہ میں یقین نہیں کروں گا اور بصورت دیگر دھول تجھے چٹواؤں گا۔ معید نے شرطیں گنوا کر تپائی ہوئی نظریں اذلان پر گاڑی۔ نوید سمجھا اپنے بھائی کو پٹے گا مجھ سے۔ اذلان نے مٹھیاں بھیج کر مکہ بنایا۔ نہیں کر سکتا نا، میں جانتا تھا، بس ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جا۔ شاباش۔ معید طنزیہ ہنسا، تیری تو میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں اور اب تجھے ناک رگڑنی ہوگی میرے قدموں میں، اذلان نے ترفر سے کہا، اور جواباً دونوں خاموش رہ گئے۔ مقابلے کے امتحان میں وہ شاندار کامیابی سے پاس ہوا تھا۔ اس کی محنت رنگ لائی تھی اور اس کا سول سروسز میں جانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایس پی کے عہدے پر فائز ہو کر وہ اپنی پہلی ٹریننگ پر جا رہا تھا۔ یہ اذلان کی زندگی کی چند بڑی خواہشوں میں سے ایک خواہش تھی جس کو پورا ہوتے دیکھ کر خوش ہونا اس کا فطری حق تھا، مگر وہ چاہنے کے باوجود وہ خوشی محسوس نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کی وجہ تھی ابصرہ، جس نے چند دن پہلے ہی رمشا کی آئی ڈی کو ان فرینڈ کر دیا تھا۔ یہ اذلان کی طرف سے فیس بک پر اپنی تصاویر پوسٹ کرنے پر اس کی نفرت کا کھلم کھلا اظہار تھا، اور یہ نفرت اذلان کی ہر خوشی پر بھاری ہو گئی۔ وہ بجھے دل سے سامان باندھ کر ٹریننگ پر چلا آیا۔ اماں ابا اور رمشا کے بے حد اصرار کے باوجود اپنے لیے رکھی گئی فیملی پارٹی میں بھی شریک نہیں ہوا۔ جاتے جاتے اس نے رمشا کو مختصر بات کر اس کی آئی ڈی اسے واپس سونپ دی۔ رمشا بھائی کے چہرے پر اداسی کے سائے دے کر رنجیدہ ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا بھائی، وہ آپ سے بہت متنفر ہے۔ آپ نے انسنی کر دی، اب ہرٹ ہو گئے نا؟ رمشا نے آہستہ سے کہا۔ اذلان نے لب بھینچ لیا۔ خود سوچو، آپ کی تصاویر پر اتنا غصہ ہوئی ہے، اگر آپ کو سامنے دیکھ لیا تو کیا کرے گی؟ وہ مزید بولی تو بہن کی بات پر ایک زخمی مسکراہٹ اذلان کے چہرے پر آئی۔ ابصرہ سے کبھی سامنا ہوا تو اسے کہنا رمشا کہ محبت کبھی نفرت میں نہیں بدلتی، وہ خود کو دھوکہ دینا چھوڑ دے۔ وہ بہت دکھ سے بولا۔ رمشا اسے دیکھتی رہ گئی۔ ابصرہ سے دوستی کرنا اب اس کا چیلنج بن چکا تھا۔ اذلان نوجوانی کے بھپرے ہوئے جذبات کے تحت معید کو دھول چٹانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ معید کا مذاق اڑاتا لہجہ اس کی انا پر کاری ضرب بن کر لگا۔ اب اس چیلنج کو ہر حالت میں پار لگانا تھا۔ وہ عصر اور مغرب کی نماز باقاعدگی سے مسجد پڑھنے لگا۔ ابصرہ کے بابا جس وقت نماز کو نکلتے وہ بھی اسی وقت گھر سے نکل آتا۔ گلی میں ساتھ چلتے، مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوتے، رفتہ رفتہ ان کے درمیان سلام دعا اور بات چیت کا آغاز ہوا، اور یہ بات چیت بے تکلفی میں بدلنے لگی۔ اذلان ابصرہ کی اماں کو سبزی لینے میں بازار جاتے دیکھتا تھا، سو اب اکثر وہ جب ان کو واپسی سبزی کی شاپر اٹھا کر لاتے دیکھتا تو فوراً اپنے گھر سے نکل کر ان کی مدد کرتا اور پڑوسی ہونے کا اخلاق جتا کر آدھے راستے سے ان کا کچھ سامان اپنے ہاتھوں میں تھام لیتا۔ وہ انکار کرتی، پھر مسکرا کر دعا دیتی۔ اذلان کے گھر ہر جمعرات کو نیاز کی دیگ اترتی تھی، جس میں سے وہ ایک اچھا خاصا حصہ نکال کر ابصرہ کے گھر خود بنفس نفیس لے جاتا۔ کبھی ابصرہ نیاز وصول کرتی، کبھی اس کی چھوٹی بہن یا امی۔ آنٹی کو نیاز دے کر وہ پانی طلب کرتا۔ آنٹی بخوشی اس کو صحن کی کرسی پر بٹھا کر شربت بنا کر پلاتی۔ رمشا اور امی کا حال احوال دریافت کرتی۔ وہ خوش دلی سے گھونٹ گھونٹ شربت پیتا جواب دیتا۔ ابصرہ برتن خالی کر کے کچن سے باہر آتی اور اسے تھما دیتی۔ اذلان مسکرا کر اسے دیکھتا اور اجازت چاہتا۔ ابصرہ اذلان کی خود میں انتہائی دلچسپی نوٹ کر چکی تھی۔ اس کو اپنی خوبصورتی کا احساس بھی تھا، جس کی وجہ سے مخالف جنس اس کے طرف فوراً مائل ہو جاتی تھی، پر اذلان کا فریفتہ انداز کچھ الگ تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو رہی تھی۔ وہ بھی معمول کے دنوں جیسا ایک دن تھا، جس کے ڈھلنے کے بعد رات کو اذلان سٹنگ روم میں بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ چونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ وقت گزاری کو ادھر بیٹھ گیا۔ امی اور رمشا اپنے روم میں آرام کر رہی تھی اور بابا حسب معمول زمینوں پر تھے۔ بیرونی دروازہ اچانک زور زور سے دھڑدھڑایا گیا تو وہ اٹھ کر باہر چلا آیا۔ لائٹ جانے کی وجہ سے جنریٹر چل رہا تھا، پر شاید آنے والے کی بے خبری کے بیل نہیں بجائے گی۔ آ رہا ہوں بابا، اذلان نے ناگواری کہہ کر توڑے کی حد تک پیٹا جانے والا دروازہ کھولا۔ ابصرہ آپ وہ دروازہ کھولتے ہی خوشگوار حیرت کا شکار ہوا، جبکہ مقابل کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اذلان میرے بابا، وہ ان کو ابصرہ بے ربط بتاتے ہوئے رو پڑی تو اذلان چونکا۔ کیا ہوا انکل کو؟ اذلان کے استفسار پر اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ ان کے دل میں بہت درد ہو رہا ہے، ان کی حالت غیر ہے، پلیز ہیلپ می، وہ بہت گھبرا کر بولی۔ تم پریشان مت ہو ابصرہ، انکل کو کچھ نہیں ہوگا، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔
وہ تیزی سے واپس پلٹا اور رمشا کے کمرے میں آ کر افراتفری میں اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ آنکھ ملتی بیزاری سے بولی۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم دروازہ لاک کر لو، امی کو ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ جلدی جلدی والٹ اور موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے بولا اور نیچے چلا گیا۔ رمشا حیرانی سے پیچھے چلی۔ جب تک وہ دروازے تک پہنچی وہ اپسرا کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے بابا کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ اس کی امی اور چھوٹی بہن ان کو سنبھال بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ اذلان سب کو گاڑی میں بٹھا کر جلدی سے ہسپتال پہنچا۔ انکل کو فوراً ICU میں داخل کر کے طبی امداد دی گئی۔ ان کو انجائنا کا اٹیک آیا تھا، پر جلد ہسپتال پہنچنے کی وجہ سے بچت ہوگی۔ آنٹی اور اپسرا پریشان صورتیں لیے تھی۔ آنٹی آپ لوگ پریشان نہ ہو، اللہ نے کرم کیا ہے، اذلان نے آنٹی سے کہا۔ بس بیٹا، اللہ کا ہی آسرا ہے، وہ ہی مددگار ہے، تمہارا بہت شکریہ، تم نے بروقت ہمیں اسپتال پہنچایا۔ وہ تسبیح پڑھتے تشکر کے گہرے احساس سے بولی۔ ارے نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، اذلان نے انکساری سے کہا۔ نہیں بیٹا، مشکل میں ہر کوئی مدد نہیں کرتا، جن میں اخلاص ہوتا ہے وہی کام آتے ہیں، اور انہی سے پریشانی کہی جاتی ہے۔ آدھی رات کو ان کی طبیعت بگڑی تو میرے ذہن میں صرف آپ کے گھرانے کا خیال آیا، ورنہ آس پڑوس میں دوسرے لوگ بھی ہیں، پر اپسرا کو صرف آپ کے پاس دوڑایا۔ وہ خلوص سے بولی تو اذلان خاموش سا ہو گیا۔ جی یہ آپ کی محبت ہے آنٹی، اب آپ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں اور انکل کو اگلے 12 گھنٹے آبزرویشن میں رکھا جائے گا، پھر انشاءاللہ وہ بھلے چنگے گھر جائیں گے۔ اذلان نے اسپتال کے روم کاؤچ پر آنٹی کو کندھوں سے پکڑ کر بٹھایا اور ایک بار پھر تسلی دی۔ انشاءاللہ، وہ زیر لب بولی۔ اذلان نے کلاک پر نظر کی جس کی سوئیاں صبح کے 5 بجا رہی تھیں۔ بیٹا اب آپ اپنے گھر جاؤ اور آرام کرو، یہاں تک پہنچایا، اتنی دیر ساتھ رہے، بہت شکریہ، آپ کی بے آرامی پر مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، اس نے آنٹی نے اذلان کو محبت سے دیکھ کر کہا۔ اذلان نے کن اکھیوں سے اپسرا کو دیکھا جو بہن کے ساتھ پیشنٹ بیڈ پر سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اذلان کی موجودگی میں وہ بہنیں تکلف سے بیٹھی ہوئی تھی، بیڈ پر سستا بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ خیال اذلان کو ایک دم ہی آیا تھا۔ اوکے آنٹی، اب میں چلتا ہوں، آپ لوگ بھی آرام کریں، صبح 8 بجے انشاءاللہ پھر چکر لگاؤں گا۔ اذلان نے اجازت چاہی اور ادھر سے نکل آیا۔ صبح 8 بجے وہ ناشتے کے لوازمات کے ساتھ اسپتال میں پھر موجود تھا۔ آنٹی اس کو تکلف سے منع کر رہی تھی، پر وہ میز پر پلیٹیں اور چائے کے کپ رکھتے مسکرا رہا تھا۔ اپسرا بیٹا ناشتہ نکالو، یہ بچہ تو بہت ضدی ہے، اسپتال کی کینٹین سے منگوا لیتے، کیا ضرورت تھی اتنے تکلف کی؟ بہن جی کو بھی زحمت دے دی۔ ارے آنٹی کوئی بات ہی نہیں، امی تو انکل کی طبیعت کا سن کر ہی پریشان ہو گئی ہیں، خود ناشتہ بھجوایا ہے، یہ چائے لیں۔ اپسرا نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا تو اذلان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بہت شکریہ، وہ اپسرا کے خوبصورت مگر تھکے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتا رہا۔ دوپہر میں انکل کو فائنل چیک اپ کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ اچھا آنٹی، اب اجازت دیجیے، میرے علاقے کوئی اور کام ہو تو بے جھجک بتائیے گا۔ ان کو گھر پہنچا کر اذلان نے انکساری سے اجازت چاہی۔ نہیں بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، تم بہت کام آئے۔ وہ اذلان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ آج میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی تمہارے جیسا ہوتا، ان کے لہجے سے حسرت کرلائی۔ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں آنٹی، اذلان نے اپسرا کو دیکھ کر کہا جو گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں الجھی تھی۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ۔ وہ ایک خوشگوار احساس لیے اپنے گھر واپس آیا، پھر وہ گاہے بگاہے انکل کی خیریت پوچھنے کے بہانے اپسرا کے گھر جانے لگا اور انکل کی ناسازی طبع کے پیش نظر ان کے باہر کے کئی کام سر انجام دینے لگا۔ امی بھی 1-2 بار ان کے گھر سے ہو آئیں۔ وہ خالص گھریلو عورت تھی جو وہ مشکل ہی اپنے گھر کی جنت سے قدم باہر نکالتی تھی۔ اپسرا اذلان سے اب کچھ بے تکلف ہو گئی تھی، وہ اس سے فون پر بات کر لیتی تھی، کبھی کسی کام کے بہانے، کبھی یوں ہی اذلان اس کو فون کر لیتا۔ اب اپنی کھڑکی میں وہ اسے چھپ کر دیکھنے کی بجائے براہ راست سامنے کھڑے ہو کر دیکھتا تھا۔ اپسرا جان گئی تھی کہ وہ نادیدہ نگاہیں جن کو محسوس کر کے وہ چونک اٹھتی تھی وہ اذلان کی تھیں، اور یہ جان کر اس کی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ اس کا دل اذلان کے حوالے سے نم پڑ گیا تھا، وہ رفتہ رفتہ اس کو چاہنے لگی تھی، اسے اذلان کی عادت پڑتی جا رہی تھی۔ وہ شام میں مخصوص اوقات میں اس کو روز نظر آتا، دن کے مخصوص حصے میں اسے ضرور فون کرتا، اس کو بے حد اہمیت دیتا، اس کے گھر دوڑ دوڑ کر پہنچتا اور اس کی طرف متوجہ کیسے نہ ہوتی۔ ایک تو کچی عمر، اور پھر اذلان اس کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا جو اس حد تک اس کے دل کے قریب آیا تھا اور اس کے لیے کورے کاغذ پر لکھے پہلے حرف کی طرح تھا جو بہت مشکل سے مٹتا ہے۔ دوسری طرف اذلان بھی اپسرا کو چاہنے لگا تھا، وہ اس سے ایک دن نہ دیکھتا تو بے چین ہو جاتا۔ کسی لڑکی سے دوستی کر کے 2-3 ماہ بعد اس کو سر سے اتار دینا اذلان کی عادت تھی، جتنی تیزی سے تعلقات بڑھاتا اتنی تیزی سے ختم کر لیتا، مگر اپسرا اس کے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی، وہ اس کے حوالے سے حساس ہو رہا تھا، اس کا حسن، اس کا گریز، اس کی ہنسی، ہر چیز منفرد تھی اور ہر چیز اذلان کو روز بروز اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ابے بچی پٹی کے نہیں معیدم، بہت دن بعد پھر سے وہی موضوع چھڑا اور وہ اس وقت اذلان کے گھر پر بیٹھے تھے۔ اس دن کی ہاتھا پائی کے بعد تینوں پھر سے دوست بن گئے تھے، پڑوس میں رہتے، دن رات کا آنا جانا اور اسکول ٹیوشن کا پڑھنا ساتھ تھا۔ تمیز سے بات کر اذلان نہ جانے کیوں بھڑکا۔ اوئے ہوئے، ٹیوشن تو دیکھ، بھول گیا اپنی شرطیں؟
معید نے یاد دلایا۔ تجھے دھول چاٹنے کی بڑی جلدی ہے، اذلان نے تمسخر سے کہا۔ دھول چٹوانے کی پیارے معید کی بات نے اذلان کو پھر سے جذباتی کر دیا۔ تیری اطلاع کے لیے عرض ہے وہ مجھ سے فون پر باتیں بھی کرتی ہے اور ملاقاتیں بھی۔ اذلان نے بڑھا چڑھا کر بتایا۔ اچھا ثبوت دے، معید نے فوراً کہا۔ کیوں دوں؟ اذلان گڑبڑایا۔ ہماری آپس میں یہی بات طے ہوئی تھی کہ تو فون کالز اور ڈیٹنگ کی ریکارڈنگ پیش کرے گا، ورنہ تجھے کیا کرنا ہے یاد ہے نا؟ معید کی بات پر اذلان کا چہرہ سرخ ہوا۔ جس طرح کی باتیں معید کو سننی تھی وہ ابھی تک اذلان اور ابصرہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ابصرہ سے الٹی سیدھی بات نہیں کر سکتا تھا، اور اس عمر میں بھی اتنی سوبر تھی کہ اذلان کچھ کہتے کہتے رک جاتا۔ ابصرہ کی ناراضی کا خیال دامنگیر ہو جاتا، مگر اس دن اس نے پہلی بار فون پر ریکارڈنگ کا آپشن لگایا اور ابصرہ کو کال ملائی۔ سلام دعا کے بعد معمول کی کچھ باتیں، پھر اذلان نے اس کو بڑے ہی جذباتی انداز میں آئی لو یو بول دیا۔ ابصرہ آگے سے خاموش ہو گئی۔ ابصرہ پلیز مجھے رپلائی دو، تم بھی پیار کرتی ہو نا مجھ سے، ویسے ہی دل کی گہرائی سے جیسے میں کرتا ہوں۔ اذلان اس کی خاموشی سے کچھ شے پا کر مزید بولا، پر چند منٹ اور گزرنے پر بھی خاموشی برقرار رہی۔ کچھ تو کہو ابصرہ۔ وہ پریشان سا ہوا۔ اذلان ابصرہ کی آواز سنائی دی۔ ہاں کہو ابصرہ۔ اس کا وجود سماعت بند کر ابصرہ کے جواب کا منتظر تھا۔ آئی لو یو ٹو، ابصرہ کی آواز بمشکل نکلی۔ اذلان تو خوشی سے اچھل پڑا۔ او ابصرہ، تم نہیں جانتی ان چند لفظوں نے مجھے کتنی خوشی دی ہے، پلیز پھر سے کہو۔ وہ بے خودی سے بولا۔ نہیں، ابصرہ پہلی بار شرما کر بولی۔ اوکے اوکے، اچھا بتاؤ میں تمہیں کتنا اچھا لگتا ہوں؟ ریکارڈنگ کا خیال کر کے اس نے ذرا اترا کر پوچھا۔ بہت، ابصرہ نے یک لفظی جواب دیا۔ بس بہت؟ اذلان شوق ہوا۔ بہت زیادہ، وہ دقت سے بولی۔ بس بہت زیادہ؟ اذلان نے اور شوخی دکھائی۔ حد سے زیادہ، اب اس سے زیادہ بتانا مجھے نہیں آتا، ابصرہ نے بے بسی سے کہا۔ اذلان کے ہیکا لگا کر ہنس پڑا۔ اوکے اتنا بہت ہے میرے لیے، لگتا ہے آج خوشی سے مر ہی جاؤں گا، اذلان نے سرشار لہجے میں کہا۔ اللہ نہ کرے، ابصرہ بے اختیار بولی۔ آئندہ سے ایسی بات مت کیجیے گا۔ ابصرہ کا لہجہ اپناپن لیے ہوئے تھا۔ جو حکم ڈیئر۔ اچھا میں رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ ابصرہ نے کہہ کر جلدی سے فون بند کر دیا۔ وہ آج اذلان کو کچھ کنفیوز سی لگی، ورنہ عام طور پر اس کا لہجہ رواں اور پورے اعتماد ہوتا تھا۔ شاید محبت کے اقرار نے اسے چور بنا دیا تھا۔ بہرحال اذلان اس کے مثبت جواب پر خوش تھا، بے حد خوش۔ اب وہ ابصرہ سے اکثر و بیشتر ایسی ہی بے تابی سے اپنی محبت کا اظہار کر لیتا تھا۔ وہ جواباً شرمیلا سا رسپانس دے دیتی تھی۔ اذلان کے لیے یہی بہت تھا۔ اس سے زیادہ کہنا شاید ابصرہ کو ناراض کر سکتا تھا۔ اس سے آج تک کسی لڑکی کے احساسات کی اتنی پرواہ نہیں کی تھی، پر ابصرہ کی کر رہا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے کسی حد تک واقف ہو گئے تھے۔ اذلان اور ابصرہ کے درمیان پنپتے رشتے کی وہ واحد رازدار تھی۔ اس سے پہلے بھائی کے لڑکیوں سے ریلیشن شپ کی تھوڑی بہت جانکاری اسے تھی، مگر اذلان اسے کم ہی اپنی ذاتیات میں دخل دیتا، پر ابصرہ کے حوالے سے وہ پہلے دن سے بھائی کی ہر بات سے آگاہ تھی۔ کیونکہ ابصرہ سے دوستی کی خاطر اذلان نے اسے آگے کیا تھا۔ اذلان ابصرہ سے سیریس ہے، رمشا کو یقین ہو گیا تھا، مگر وہ اس کی دوستوں کے ساتھ شرط سے بے خبر تھی۔ اسے تو بس ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے بے قراری نظر آتی تھی۔ اذلان اپنی پڑھائی سے لاپرواہ ہو رہا تھا، اس کا رمشا کو افسوس تھا۔ بے شک وہ ذہین تھا اور تعلیم کے ساتھ اس کا ذہن ہر چیز میں چلتا تھا، مگر اس کی توجہ بہت بٹی ہوئی تھی۔ بابا اپنی زمینوں پر مصروف تھے اور اماں گھر گھرستی میں، دونوں ہی بچوں کی ذہانت کی طرف سے مطمئن تھے۔ اذلان اور رمشا نے انہیں تعلیم کے حوالے سے کبھی مایوس نہیں کیا تھا، مگر اب لگتا تھا کہ اذلان ان کو مایوس کرنے والا تھا۔ ابصرہ کی سالگرہ آ رہی تھی اور اذلان سیلیبریٹ کرنے کو بے چین تھا۔ وہ ابھی تک ابصرہ سے باہر اکیلے میں نہیں ملا تھا۔ ایک دو بار اس نے آفر کی تھی، جس کو ابصرہ نے مسترد کر دیا۔ اذلان نے اس کا دو ٹوک رویہ دیکھ کر زیادہ اصرار نہ کیا۔ اب اس نے رمشا کو آمادہ کیا کہ وہ اور ابصرہ کی بہن ایک دو اور سہیلیاں مل کر کسی ریسٹورنٹ میں اس کی سالگرہ کی سیلیبریشنز کا پلان کریں، جس میں اذلان کی شمولیت بظاہر صرف ان کو ریسٹورنٹ تک پک اینڈ ڈراپ کی ہوگی۔ رمشا نے ابصرہ کی برتھ ڈے ڈنر کے لیے ابصرہ اور اس کے گھر والوں کو منا لیا۔ اوائل مارچ کی ایک خوبصورت شام دونوں بہن بھائی نے ابصرہ اور بصرہ کو گھر سے پک کیا اور ریسٹورنٹ کی طرف چلے گئے، جہاں ابصرہ کی کچھ فرینڈز نے آنا تھا۔ اذلان ڈرائیونگ سیٹ پر جبکہ رمشا اس کے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ بصرہ پیچھے تھی۔ ابصرہ نے فائر بلو کلر کی خوبصورت فراک اور سلور پجامہ پہن رکھا تھا۔ سلور کام سے سجا ہوا بلو دوپٹہ سلیقے سے وجود پر پھیلائے اور شہد رنگ بال کھلے وہ ہلکے سے میک اپ میں بھی حور لگ رہی تھی۔ اذلان نے بیک کی مرر اسی پر سیٹ کر رکھا تھا اور ڈرائیونگ کرتے وہ مسلسل ابصرہ کو دیکھ رہا تھا۔ ابصرہ کو اس کی ستائشی نظروں کا ارتکاز خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مطلوبہ جگہ گاڑی کھڑی کر کے وہ ان کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ میں چلا آیا۔ اندر ایک کارنرڈ برتھ ڈے کے لیے انہوں نے بک کروا لیا تھا، جہاں ابصرہ کی کچھ سہیلیاں اس کی منتظر نظر تھیں۔ تم لوگ جب تک فارغ ہو جاؤ، میں یہی بیٹھا ہوں۔
وہ کچھ دور رکھی ایک میز کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور بظاہر موبائل پر جھک گیا، لیکن اس کا سارا دھیان ادھر لگا تھا جہاں ابصرا اپنی کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہی تھی۔ کھلتا گلابی چہرہ موم بتیوں کی روشن میں دہک رہا تھا اور کچھ محبوب کی نگاہوں کا اعجاز تھا۔ وہ خوشی سے کھلی پڑی تھی۔ تالیوں کی گونج میں اس سے کیک کاٹا۔ رمشا نے ایک کیک پیس کاٹ کر ابصرا کے منہ میں ڈالا اور سب کو نفاست سے کاٹ کر پلیٹوں میں دیا۔ پھر سب اپنے اسمارٹ فون سے تصاویر اتارنے لگی۔ بھائی میرے فون سے ہماری تصاویر اتارے نا، رمشا نے اذلان کو بلایا۔ وہ قریب چلا آیا۔ ابصرا کی دوستوں نے اس سٹائلش اور شاندار سے لڑکی کو بغور دیکھا۔ رمشا ابصرا کو ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ اذلان نے کئی تصاویر ابصرا اور رمشا کی نکالی، پھر ان کے آگے کھڑے ہو کر کچھ سیلفیز بھی لی۔ اذلان نے ایک دو سیلفیز اس اینگل سے لیں کہ اس کے پیچھے صرف ابصرا کھڑی نظر آ رہی تھی اور رمشا کو کراپ کر لیا تھا۔ آپ بھی یہیں بیٹھ جائیے نا، ان کا آرڈر کیا گیا پیزا آیا تو ابصرا کی ایک سہیلی نے اذلان سے پیشکش کی۔ اگر برتھ ڈے گرل کو اعتراض نہ ہو تو بیٹھ جاتا ہوں۔ اذلان نے مسکراتی نظروں سے ابصرا کو دیکھا جو اپنی سہیلی کی اذلان کی طرف توجہ کڑی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جائیں بھائی، رمشا نے اسے کرسی پیش کی۔ تھینک یو۔ اذلان سٹائل سے بیٹھا۔ اس نے بلیک کلر کی پینٹ اور بلیک ڈاٹ والی بلو شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ جل سے سنوارے بال، تازہ شیو کیا وجیح چہرہ، کسرتی جسم۔ ابصرا کی سہیلی کا متوجہ ہونا فطری تھا۔ آپ ابصرا کے نیبر ہیں؟ سہیلی متجسس تھی۔ جی۔ اذلان مسلسل مسکرا رہا تھا۔ لڑکیوں کا اپنی طرف متوجہ ہونا وہ انجوائے کرتا تھا۔ روبیہ جلدی ختم کرو، بس ہمیں نکلنا ہے۔ ابصرا نے کولڈ ڈرنک اسے تھمائی۔ ارے جلدی کیوں، ابھی اور انجوائے کرتے ہیں نا۔ روبیہ کی نظریں اذلان پر تھیں۔ نہیں بس اب بہت ہو گیا۔ ابصرا اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ باقی سب نے بھی اس کی پیروی کی۔ اذلان کار کی چابی ہاتھ لیے آگے چلا۔ روبیہ دوسری لڑکی کے ساتھ مخالف سمت میں اپنی سواری کی طرف بڑھ گئی، مگر جاتے جاتے اذلان کو بائے کرنا نہ بھولی۔ ابصرا نے غصے سے یہ منظر دیکھا۔ اذلان نے بے چارگی سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا کیا قصور، وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ ابصرا اور بصرا گاڑی میں بیٹھی تو ابصرا نے زور سے دروازہ بند کیا۔ رمشا نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اذلان نے کار سٹارٹ کی اور بیک ویو مرر سے ابصرا کا تمتمایا چہرہ دیکھا۔ ابصرا کے گھر پر گاڑی رکی تو بصرا گفٹس کے شاپر اٹھائے پہلے باہر نکلی۔ ابصرا بات سنو، اذلان نے بے اختیار اسے پکارا، مگر وہ انسنی کر کے کار سے اتر گئی۔ اگلے 2 دن ابصرا نے اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا ہوتا تو ابصرا کمرے میں گھس جاتی، ٹیوشن پر اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ بہانے سے اس کے گھر گیا تو وہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح بیلکنی اور ٹیرس کے چکر کاٹتا۔ واٹس ایپ میسیجز کا ڈھیر وہ تواتر سے بھیجتا، پر نہ میسیج سین ہوتے نہ کال اٹھائی جاتی۔ اذلان صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا۔ ابصرا کی ایسی ناراضی دیکھی نہیں تھی، وہ بھی اتنی معمولی بات پر۔ اپنے تئیں تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ مسکرا کر کسی کو دیکھنا کیا جرم تھا جس کی اتنی بڑی سزا وہ دے رہی تھی؟ اور اگر جو اس کو پتہ چل جائے کہ میں لڑکیوں سے کتنی گہری دوستیاں کرتا آیا ہوں؟ پھر یہ سوچ کر اذلان کو جھرجھری آ گئی۔ تیسرے دن بالآخر ابصرا نے فون ریسیو کیا۔ ابصرا یار ایسی کیا ناراضی، تم نے تو میری جان ہی نکال دی۔ اذلان نے اس کی آواز سن کر بےتابی سے کہا، اب بولو بھی کچھ، 2 دن سے مجھے ٹینشن دیا ہوا ہے۔ وہ اس کی خاموشی پر جھنجھلایا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی روبیہ کو گھور گھور کر دیکھنے کی؟ وہ پھر دانت بھی نکال رہے تھے۔ ابصرا پھٹ پڑی تو وہ لب دبا کر مسکرا دیا۔ تمہاری دوست خود مجھے لفٹ کروا رہی تھی، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ آپ نے اس کو رسپانس دیا تھا اذلان، ابصرا نے شکوہ کیا۔ اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ابصرا نے دل کی بات کہی تو اذلان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم بہت سادہ اور معصوم ہو ابصرا، دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، تم صرف دیکھ کر مسکرانے پر خفا ہو گئی۔ اذلان نے ہلکی آواز میں کہا، دنیا میں جو بھی ہوتا رہے مجھے کیا، میں صرف آپ کی بات کر رہی ہوں۔ ابصرا چڑھ کر بولی، اچھا آج معافی دے دو، اس کے بعد کسی لڑکی کو جان بوجھ کر نہ دیکھوں گا نہ مسکراؤں گا بس۔ اذلان نے دل کی سچائی سے کہا، سچ کہہ رہے ہو؟ ابصرا نے تصدیق چاہی، بالکل سچ، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، کسی اور لڑکی کے متعلق اب میں سوچوں گا بھی نہیں۔ اذلان نے یکایک ایک بڑا عہد کر لیا۔ ابصرا خاموش ہوئی۔ چھوڑو اب گزری باتیں، مجھے بتاؤ میرا گفٹ پسند آیا؟ پھر اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ جی بہت پسند آیا، ابصرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اذلان تو مان لے تو فیل ہو گیا ہے اس مشن میں۔ وہ PS4 کھیلتے ہوئے موعد کی بات پر چونکا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تیرا، ہار خود رہا ہے، کہتا ہے مجھے۔ اذلان نے ریموٹ کنٹرول پر تیزی سے انگلیاں چلاتے آنکھیں ٹی وی اسکرین پر جمائے رکھیں۔ وہ اس وقت اپنے اوپر والے لاؤنج میں بیٹھا ان دونوں کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا۔ میں اس مشن کی بات نہیں، ابصرا والے مشن کی بات کر رہا ہوں، موعد نے ہنس کر کہا تو اذلان کے ہاتھ سوس پڑے۔ کیا مطلب؟ وہ ریموٹ چھوڑ کر موعد کی طرف متوجہ ہوا۔ بڑی بات ہے، اب میں یاد دلواؤں تجھے، بار بار کہا تھا، کیا کہا تھا ابصرا سے دوستی کر کے دکھائے گا؟
نکل گئی نا غبارے سے ہوا۔ وہ مذاق اڑانے والے لہجے میں بولا، پہلی بات وہ میری دوست بن چکی ہے، دوسری بات اب یہ میرا پرسنل معاملہ ہے جو میں تم لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ اذلان نے اطمینان سے کہا تو معید نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا، واہ جی پرسنل معاملہ، جب بات نہیں بنی تو معاملہ ذاتی ہو گیا؟ ہاں ہو گیا ہے ذاتی، تجھے کیا؟ اذلان نے شرٹ کے بازو فولڈ کیے، چل ہار گیا ہے، اسی طرح مان لے اور شرط پوری کر۔ حدید نے بھی حصہ لیا۔ تو خاموش رہ، اذلان بھڑکا۔ دیکھ اذلان، تو اپنی بات سے مکر رہا ہے، جو طے ہوا تھا وہ ہوا تھا، ابصرہ سے دوستی نہیں کر سکا تو سیدھا سیدھا اقرار کر لے، چل میں شرط میں ترمیم کر لیتا ہوں، تو دھول چاٹنے کی بجائے اسے جھاڑو سے صاف کر دینا۔ معید نے آنکھ دبا کر نمیت کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ خفت کے احساس سے اذلان کا چہرہ لال ہو گیا۔ تیری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ صرف میری دوست ہی نہیں، میری لور بھی بن چکی ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سیل فون نکالا اور مینیو میں جا کر اپنی اور ابصرہ کی گفتگو کی ریکارڈنگ نکال کر موبائل اونچا کیا۔ دونوں دم ساتھ کر سننے لگے۔ ابصرہ کی شرمیلی آواز گونج رہی تھی، I love you too، اور یہ دیکھ میری اور اس کی تصاویر۔ اذلان نے موبائل گیلری کھول کر برتھ ڈے والی سیلفیز نکالی جس میں وہ اور ابصرہ ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ معید اور حدید کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ اب آ گیا یقین؟ اذلان نے موبائل سے نظر اٹھا کر تفاخر سے انہیں دیکھا تو معید اور حدید کے پیچھے کھڑی ابصرہ پر نظر پڑ گئی، جو ہاتھوں میں ایک ڈھکی پلیٹ تھامے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں جن میں سے چھلکتی بے یقینی اور شکایت اذلان کو صاف نظر آ رہی تھی۔ اذلان کے ہاتھ سے موبائل پھسل کر گر گیا۔ وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابصرہ، وہ بے چین ہو کر آگے بڑھا۔ ابصرہ نے ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور بے دردی سے آنکھیں رگڑتی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اذلان نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ تیزی سے درمیانی راستہ عبور کرتی اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اذلان اپنا سر تھام کر وہی قدمچے پر بیٹھ گیا۔ وہ پچھتاوے کے گہرے سمندر میں غرق تھا۔ ابصرہ کو منانے کی ہر کوشش ناکام گئی تھی۔ وہ نہ کوئی بات سننا چاہتی تھی نہ کوئی بات کہنا چاہتی تھی۔ اس نے ٹیوشن آنا چھوڑ دیا تھا، اپنا نمبر بند کر دیا تھا، رمشا سے دوستی ختم کر دی تھی۔ اذلان نے رمشا کو سالس بنا کر بہت بار اس کے گھر بھیجا مگر اس نے ایک بات نہ سنی، بلکہ رمشا سے آخری دفعہ یہی کہا کہ اذلان کو کہو میرا پیچھا چھوڑ دے، اب میں قیامت تک اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میرا دل بری طرح سے ٹوٹا ہے۔ رمشا نے منون یہ الفاظ اذلان کو کہہ سنا۔ وہ بے طرح شرمندہ ہوا، پر اب اس شرمندگی کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ معید اور حدید سے اس نے دوستی ختم کر دی تھی۔ بڑی ہوئی شیو آنکھوں میں ہمہ وقت لال ڈورے اور بکھرا ہوا حلیہ، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ امی نے جو لاڈلے بیٹے کا یہ حال دیکھا تو بابا کو بلوا بھیجا۔ بابا اپنے شیر جوان بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوئے۔ وہ جہاں دیدہ تھے، بھانپ گئے کہ 9 عمری میں دل کا روگ لگا ہے۔ صاحبزادے کیا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ انہوں نے بغور اسے دیکھ کر پوچھا تو اذلان نظریں چرا گیا۔ کچھ نہیں بابا، مرد بچہ بن، ذرا سی باتوں کو لے کر جوگ لیتے ہیں کیا؟ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ چل بیٹا میرے ساتھ زمینوں کا چکر لگا، دل بہلے گا۔ انہوں نے فوراً طے کیا۔ بابا میری پڑھائی کا حرج ہوگا، اذلان بد دلی سے بولا۔ نہیں ہوتا، کچھ دنوں میں لوٹ آنا۔ وہ اسے لے کر اپنی زمینوں پر آ گئے۔ ادھر آ کر بھی اذلان کا دل نہ لگا، پر باپ کو دکھانے کو وہ بظاہر بہتر حلیے میں نظر آنے لگا، ورنہ تو اندر انتہا کی بے چینی لگی تھی۔ کسی طرح ابصرہ کو منا لینے کا ناممکن خیال ستاتا رہتا۔ جیسے تیسے کر کے 10 دن کاٹے اور واپس شہر بھاگا۔ یہاں آ کر دل کو دھچکا سا لگا۔ ابصرہ کا خالی گھر منہ چڑھا رہا تھا۔ آنٹی آپ کے جانے کے تیسرے دن آئی تھی، بھائی بتا رہی تھی انکل کا تبادلہ صاحب کا شہر میں ہو گیا ہے، جہاں ان کی جگہ زبردستی کسی سفارشی کو بٹھایا گیا تھا۔ اسی ٹینشن کی وجہ سے انکل کو انجائنا اٹیک ہوا تھا، مگر اب سب بہتر ہے۔ وہ بہت خوش تھی واپس جانے پر، آپ کا بہت پوچھ رہی تھی، رمشا نے تفصیلی بتایا۔ ابصرہ نہیں آئی؟ اذلان نے ایک آس سے پوچھا۔ نہیں بھائی، رمشا نے اس کو رنج سے دیکھا۔ وہ امی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی جب پیچھے ابصرہ ان کو گھر سے بنا کر کچھ دینے آئی۔ اذلان اور اس کے دوستوں نے لاپرواہی سے دروازہ کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ ابصرہ سیدھا اندر چلی آئی اور پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ اذلان نے رمشا کو ساری سچائی بتا دی۔ شرط کا سن کر وہ حیران رہ گئی۔ بھائی آپ نے یہ بہت غلط کیا، وہ یہی کہہ سکی۔ اذلان نے سر جھکا لیا، پھر وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنی عمر سے بڑا تو ہمیشہ ہی لگتا تھا، مگر اب اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار بھی نظر آتا۔ اس نے ہر الٹی سرگرمی چھوڑ کر بس تعلیم کو ہی مقصد حیات بنا لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ دل سنبھل گیا، پر ابصرہ کی یاد باقی رہ گئی، جسے اس نے دل میں سنبھال کر رکھا تھا۔ میں تجھے بھول کر خوش ہوں، اس سے بڑی بھول اور کیا ہوگی۔ وہ سیمینار ہال میں چنندہ کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ پولیس کی مخصوص وردی میں ملبوس اس کا چوڑا اور وجیہہ سراپا مزید پرکشش اور مغرور نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اسی کی رینک کے 2 اور آفیسر اور ایک آئی جی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عورتوں کے حقوق
پر مشتمل ایک کانفرنس تھی، ایک NGO اور ادارہ ویمن پروٹیکشن سیل جس کے ساتھ پولیس کی معاونت شامل تھی، اسی کے کرتا دھرتا اور سرگرم کارکنان کے ساتھ پولیس آفیسرز کی آفیشیل میٹنگ بھی تھی۔ ازلان کا اس شہر میں پرسوں ہی تبادلہ ہوا تھا اور آج وہ اس کانفرنس میں بیٹھا سامنے 80 انچ کی اسکرین پر چلتے فوٹیج میں اس ادارے کے بننے کے اغراض و مقاصد پر ایک خلاصہ دیکھ رہا تھا۔ میسج کے بیپ نے ازلان کو موبائل کی طرف متوجہ کیا۔ جوابی میسج دیکھ کر اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور جیسے ساکت سا ہو گیا۔ اس کے عین سامنے ابصرہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی۔ ازلان نے اسے دیکھ کر حیرت سے بے اختیار آنکھیں جھپکیں۔ یہ یہاں کیسے؟ اس نے خوشگوار انداز میں سوچا۔ ابصرہ کی نظر بھی اسی وقت ازلان پر پڑی تھی اور وہ چونک سی گئی، مگر اس نے خود کو جلد کمپوز کر لیا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ یہ مس ابصرہ ہیں، ویمن پروٹیکشن سیل کی ریپرزینٹیٹیو اور ہیومن ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ۔ پروٹیکشن سیل کے انچارج نے ازلان سے اس کا تعارف کروایا۔ باقی سب معززین کے ساتھ تو آپ کا تعارف ہے، مس ابصرہ ان سے ملیے، SP ازلان شاہ ادھر حال ہی میں کمپلین سیل ڈپارٹمنٹ میں تعینات ہو کر آئے ہیں، نوید صاحب نے ابصرہ کو بطور خاص بتایا تو ابصرہ نے ایک بے نیاز نظر ازلان پر ڈالی۔ ازلان جی جان سے اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ہیلو مس ابصرہ، ازلان نے مبہم مسکراہٹ سے ابصرہ کو وش کیا۔ ابصرہ جواباً خاموش رہی، پر اس کے نقوش کا تناؤ صاف نظر آتا تھا۔ ازلان ایک انتہائی قابل آفیسر ہیں، اپنے 4 سالہ پولیس کیریئر میں ان کی دیانتداری اور فرض شناسی ضرب المثل دیکھی گئی ہے۔ امید ہے ہمارے ادارے کے ساتھ بھی ان کا تعاون مثالی رہے گا۔ انچارج نے ازلان کا مزید تعارف پیش کیا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ فیروزی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے پروقار انداز سے بیٹھی ابصرہ ازلان کے دل میں اتر رہی تھی۔ دوپٹے کے حالے میں چمکتا حسین چہرہ تناؤ میں بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ انشاءاللہ آپ کے ادارے کے ساتھ میرا بھرپور تعاون رہے گا، ازلان نے پرجوش طریقے سے کہا۔ وہ ابصرہ کو نظروں میں سموئے ہوئے خوشی کے انوکھے احساس سے دوچار تھا۔ قسمت ایک بار پھر دونوں کو اس موڑ پر مد مقابل لے آئی تھی۔ آگے کی تمام گفتگو خالص پروفیشنل باتوں پر ہوئی۔ انچارج کے بارہا ٹوکنے پر ابصرہ کے چہرے کا زاویہ کچھ درست ہوا اور وہ ویمن ہراسمنٹ، مطلب عورتوں کی ہراسگی اور ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو تشدد جیسے مسائل اور ان کے دن بدن بڑھتے ہوئے ریشو کو ڈسکس کرنے لگی۔ اس کا لہجہ رواں اور سادہ تھا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا وہ اپنے کام سے بہت سنجیدہ ہے، اگرچہ گفتگو کے دوران اس نے ازلان کو بالکل نظر انداز کر کے نظریں باقی حاضرین پر مرتکز کر رکھی تھی، پر ازلان کو برا محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، ازلان کی سماعت تک اس کی مدھر آواز پہنچ رہی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ اتنا قناعت پسند تو نہیں تھا، مگر اس دن سیمینار سے واپس لوٹتے ازلان کی کیفیت ہوا میں پرواز کرتے ایک ایسے پرندے کی سی تھی جس کو اڑنے کے لیے من پسند آکاش میسر آ گیا ہو۔ ازلان اس رات دیر تک جاگ کر سوچتا رہا۔ ابصرہ کا دوبارہ اتنی قریب سے نظر آنا معجزہ ہی تو تھا جو اس کے جذبات میں پھر ہلچل مچا گیا تھا۔ وہ ابصرہ کو سوچنے اور سوچتے رہنے پر مجبور ہوا تھا۔ اب رات کے بجائے وہ اس کے خیالات پر دن کو بھی حاوی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کام کے دوران الجھنے لگا تھا، اپنا ذہن حاضر رکھنے کے لیے اس کو دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اگلے دن وہ اسی کیفیت کے زیر اثر رہا۔ آفندی کیس کی کیا پروگریس ہے؟ ازلان نے SHO عبدالمقیت سے پوچھا۔ سر، ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے، عبدالمقیت نے ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا۔ گڈ۔ ازلان نے مصروف انداز میں فائل پر نظر ڈالی اور میز پر بجتا ہوا فون اٹھایا۔ السلام علیکم سر، مس ابصرہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ آپریٹر کی اطلاع پر ازلان شاہ حیرت و خوشی کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہوا۔ مس ابصرہ، اس نے بے اختیار دہرایا۔ جی سر، مس ابصرہ سوشل ایکٹیوسٹ اور ویمن پروٹیکشن سیل کی ریپرزینٹیٹیو۔ آگے سے تفصیل گزار کی گئی۔ اندر بھیج دیجیے، ازلان نے فوراً کہا اور نظریں استقبالیہ دروازے پر گاڑ دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد دروازہ بے آواز واہ ہوا اور ابصرہ اندر داخل ہوئی۔ ازلان اسے دیکھ کر بے اختیار اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عبدالمقیت نے بھی فوراً باز کی پیروی کی۔ مس ابصرہ خوش آمدید، پلیز بیٹھیے، وہ پرجوش انداز میں بولا تو عبدالمقیت نے گردن گھما کر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ ابصرہ سپاٹ انداز میں نپے تلے قدم اٹھاتی قریب آئی اور عین اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کہیے کیسی ہیں ابصرہ؟ ازلان نے اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور نظریں اس کے سبھی چہرے پر جمائیں۔ الحمدللہ، ابصرہ نے اختصار سے کہا۔ کیا لینا پسند کریں گی؟ چائے، کافی؟ کس چیز سے تواضع کروں؟ خوشی ازلان کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ میں یہاں چائے کافی پینے نہیں آئی SP صاحب، ایک کیس کے سلسلے میں آئی ہوں، ابصرہ نے رکھائی سے جواب دیا۔ ازلان نے عبدالمقیت کے سامنے سبکی محسوس کی۔ میں یہ فائل دیکھ لوں گا، آپ جا سکتے ہیں۔ ازلان نے فوراً عبدالمقیت کو ٹہلایا۔ اوکے سر۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بیٹھیے SHO صاحب، ابصرہ نے فوراً کہا تو ازلان نے حیران ہو کر ابصرہ کو دیکھا۔ عبدالمقیت پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ابصرہ؟ ازلان نے پیشہ ور لہجے میں پوچھا۔ ایک مظلوم عورت اور اس کے متعلقین کئی ہفتوں سے مسلسل
ان کے تھانے کے چکر کاٹ رہے ہیں مگر ایس ایچ او صاحب ان کی مدعی کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کر رہے۔ افسرہ نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو تیکھی نظر سے عبدالمقید کو دیکھا۔ عبدالمقید، آپ ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹ رہے؟ اذلان نے مقید سے استفسار کیا۔ وہ سر، بات دراصل یہ ہے کہ اتنی جلدی محض شک کی بنیاد پر ہم کیس رپورٹ تو کر سکتے ہیں، پر گرفتاری ثبوت مانگتی ہے۔ عبدالمقید نے گڑبڑا کر وضاحت دی۔ تمام ثبوت موجود ہیں، بس ظالم کے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں کہ ایس ایچ او صاحب کی ہتھکڑی دور سے ہی لرز رہی ہے۔ افسرہ نے طنزیہ انداز میں جتایا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں عبدالمقید؟ ہمیں اپنے پیشے سے اتنا مخلص ہونا چاہیے کہ کسی کا دباؤ ہمارے کام پر اثر انداز نہ ہو۔ اذلان نے بردباری سے عبدالمقید سے کہا، جو رومال سے اپنا پسینہ پہنچ رہا تھا۔ اس عورت نے پروٹیکشن سیل میں آ کر ہم سے کمپلین کی ہے، میں نے اس سے سارا معاملہ سنا ہے۔ اس کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی کی ہے وہ باحیثیت اور بااختیار لوگ ہیں، اس لیے باوجود ڈاکٹری رپورٹس اور عینی گواہان کے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ افسرہ بے حد ناراضی سے بول رہی تھی۔ کل ان کی نظر میں مجرم ہی ہے، چاہے وہ جتنا بااختیار و باحیثیت ہو۔ ہمارا کام ہر قیمت پر اس کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اذلان نے سنجیدگی سے عبدالمقید کو دیکھا۔ اس وقت وہ عورت کہاں ہے؟ آپ مجھے اس کے متعلق تفصیلی بتائیے۔ پھر اس نے افسرہ کو مخاطب کیا، یہ فائل ہے جس میں اس کی تمام رپورٹس ہیں اور اس کا شکایت نامہ۔ وہ میرے ساتھ ہی یہاں آئی ہے، باہر بیٹھی ہے۔ افسرہ نے اذلان کی طرف فائل بڑھائی۔ اذلان نے فوراً کھول کر دیکھا۔ عبدالمقید، آپ ابھی اس عورت کو لے جا کر ان افراد کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں اور فوری ان کو گرفتار کریں۔ اس معاملے میں اب مزید ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اذلان نے فائل بند کر کے عبدالمقید کے حوالے کی اور اس کو تحکم سے کہا، جی اوکے سر۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور اذلان کو سلیوٹ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جی میڈم، ہو گیا آپ کا کام، اور کوئی حکم؟ عبدالمقید کے باہر نکلتے ہی اذلان نے ایک پرسکون سانس کھینچی اور شوخی سے افسرہ کو مخاطب کیا، خدا کرے کہ کام ہو جائے۔ افسرہ سابقہ ٹون میں بولی، ارے اتنی بے اعتباری ٹھیک نہیں ہے، ہم وردی والوں پر بھروسہ کریں بی بی، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا درست نہیں۔ اذلان نے دونوں کوہنیاں میز پر ٹکا کر آگے جھکتے ہوئے کہا، ایک غلط انسان کے منہ سے سچائی کی باتیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ خدا جانے یہ پاک وردی اس جسم پر کیوں پہنا دی گئی جو خود محافظ کے روپ میں مجرم ہے، دھوکے باز ہے۔ افسرہ نے اذلان کو براہ راست دیکھتے ہوئے بھرپور طنز کیا۔ اذلان ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ یہ غلط انسان کبھی آپ کو بہت محبوب رہا ہے، اذلان نے بڑے ضبط سے کہا۔ غلطی تھی میری جو ایک بد فطرت پر اعتبار کیا، افسرہ نے اطمینان سے کہا، پھر کرسی سے اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے، تھوڑا جھکی۔ آپ سے آفیشلی واسطہ نہ پڑتا تو یقین کریں آپ کی صورت مجھے قیامت تک نہیں دیکھنی تھی، لیکن قسمت اگر ہمیں کام کے معاملات میں ایک دوسرے کے روبرو لے آئی ہے تو آپ اپنی فطرت کو لپیٹ کر کسی طاق میں رکھ لیں، کیونکہ یہ میرے سامنے بہت پہلے ہی کھل چکی ہے۔ دوبارہ ایک ہی کانٹے سے شکار آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے ایس پی اذلان شاہ۔ وہ اذلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زہریلے لہجے میں بولی۔ اذلان نے پوری آنکھیں کھول کر اس کا تنتنایا ہوا چہرہ دیکھا جس پر غصے کا سرخ رنگ غالب تھا۔ جھکنے سے اس کے سر پر رکھا دوپٹہ پیچھے سرک گیا اور شہد رنگ بال شانوں سے آگے پھسل آئے تھے۔ تھوڑی دیر دونوں ایک دوسرے کو برابر دیکھتے رہے، پھر افسرہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور دوپٹہ سر پر لیتی پلٹی اور نپی تلی چال سے آفس کا دروازہ پار کر گئی۔ پری اپنے ماموں کی گودی میں مزے سے فیڈر منہ میں ڈالے بیٹھی تھی، پھر اس سے فیڈر منہ سے نکالا اور اس کو الٹا کر دیا۔ فیڈر کی نپل سے دودھ قطرہ قطرہ ماموں کی پینٹ کو داغدار کرنے لگا، پر ماموں بجائے خفا ہونے کے اس منظر سے انجوائے کر کے پری کو گدگدانے لگے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو پری، اور بھائی تم اس کو روک نہیں رہے؟ رمشا کی نظر پڑی تو فوراً آگے آ کر اذلان کی گود سے بیٹی کو اٹھایا۔ رہنے دو بلی، ہماری چھوٹی بلی کو مستی کرنے دو، اذلان نے بے پرواہی سے کہا۔ حد ہے بس، کوئی مانے گا کہ ایس پی اذلان شاہ گھر میں بانجی کے ہاتھوں دودھ میں نہاتے ہیں؟ رمشا بچی کو پرام میں بٹھا کر رومال لے آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اذلان کی پینٹ صاف کرنے لگی۔ گھر میں اذلان شاہ صرف ایک عام انسان ہے، ایس پی نہیں پیاری بہنا۔ اذلان نے بہن کو محبت سے دیکھا۔ بچوں پر جان دیتے ہو بھائی، سال بھر میں ایک بار آتے ہیں، باقی سارا سال ماموں کا دلار یاد کرتے ہیں۔ رمشا اذلان کے برابر میں بیٹھتے بولی، بچے تو دنیا کی حسین ترین نعمت ہیں بہنا، معصوم اور ریاکاری سے پاک روحیں۔ اذلان نے پرام میں ہاتھ پاؤں مارتی پری کو پیار کیا۔ تو شادی کر لو بھائی، یہ نعمت ہمیشہ کے لیے آپ کو بھی مل جائے گی۔ رمشا نے ہنس کر مشورہ دیا۔ شادی؟ اذلان نے زیر لب دہرایا۔ ہاں شادی، اور کتنا ٹالو گے بھائی، اب تو پوری طرح اسٹیبلش ہو، ایک چھوڑ 4 شادیاں بھی کر سکتے ہو، مذاقن بولی تو اذلان نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ بس خود کی ہو گئی ہے تو میرے پیچھے پڑی ہو، میرا سکون چبھتا ہے تمہیں، کنواری زندگی کے مزے چھیننے کی کوششوں میں ہو۔ اذلان نے بھی مذاق میں بات اڑائی۔ بھائی پلیز سیریس ہو جاؤ، سچی ادھر امریکہ میں صرف تمہاری طرف دھیان اٹکا رہتا ہے، اماں بابا کے گزرنے کے بعد تمہاری تنہا زندگی مجھے پریشان کرتی ہے۔ رمشا ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ والدین کے ذکر پر اذلان کا بھی دل اداس ہوا، دونوں پچھلے سال ہی ایک دوسرے کے پیچھے چل بسے۔
इस दफ़ा आई हूँ तो पक्का इरादा किया है तुम्हारी शादी करके ही जाऊँगी। रमशा एक अज़्म से बोली तो अज़लान ने मसनूई झुरझुरी ली। खुदा को मानो बिल्ली, कौन अल्लाह की बंदी इतनी जल्दी निकाह पर राज़ी होगी? कौन राज़ी नहीं होगी भला? क्या कमी है मेरे भाई में? खूबरू, जवान, फिर इतना बड़ा ओहदा। लड़कियाँ तो ख्वाब देखती हैं ऐसे लड़कों के। रिमशा ने फ़ख्र से कहा तो अज़लान फीका सा मुस्कुराया। एक है जो राज़ी नहीं होगी, जो मेरे जैसों के ख्वाब भी नहीं देखती। अज़लान की बात पर रमशा चौंकी। उसका यहाँ क्या ज़िक्र? मैं अपनी होने वाली भाभी की बात कर रही हूँ। रमशा फ़ौरन समझ गई थी। मेरी होने वाली बीवी का तसव्वुर मेरे ज़हन में जब भी उभरा उसी का सरापा सामने आया। वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो या नहीं, पर ख़्याल और ख़्वाहिश पर तो किसी का कोई इख्तियार नहीं ना। अज़लान ने एक सांस भरकर कहा तो रमशा खामोश हो गई। उसे भूल जाओ भाई, अब तक तो वो कहीं इंगेज या कमिटेड भी हो गई होगी। रिमशा ने भाई के हाथ पर हाथ रखकर इल्तिजा की। वो कहीं इंगेज या कमिटेड नहीं है रमशा। अज़लान ने कहा तो रमशा बुरी तरह चौंकी। तुम्हें कैसे पता चला है भाई? उसके सवाल पर अज़लान मुबहिम सा मुस्कुराया। किस्मत ने एक बार फिर हमें एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है बहना। अज़लान ने मुख्तसरन रमशा को बताया। ओह! रमशा ने सुनकर जैसे दुःख का इज़हार किया। भाई तुम इस बार अपने कदमों को उसकी राह से मोड़ लो तो बेहतर है। जितना मेरा अंदाज़ा है वो तुमसे किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं करेगी। उसने भाई को मतनब्बा किया। अज़लान खामोश सा होकर परी का सर सहलाता रहा। मामू सैर करने चलें? इसरा कमरे से निकलकर आंखें मलती आई और मामू की गोद में बैठकर फरमाइश की। लो देखो तो नींद से पूरी तरह आंखें खुली नहीं और मुंह पहले खुला फरमाइश को। रिमशा ने हंसकर बेटी को देखा। मेरी प्रिंसेस को कुछ ना कहो गंदी मम्मा। अज़लान इसरा को गोद में लिए बाहर निकल गया। इसके पीछे रिमशा भी गाड़ी में आके बैठ गई। भाई ये पैक कर दीजिए। रिमशा परी को गोद में लिए काउंटर पर आई और बच्चों के चॉइस सामने रखे। अज़लान बहन से कुछ दूर खड़ा इसरा की ना ख़त्म होने वाली मासूम फरमाइशें सुनकर खिलौनों का ढेर खरीदता जा रहा था। भाई अब बस भी करो, क्या करेगी ये इतने चॉइस का? वहाँ भी बॉक्स भरे पड़े हैं। रमशा ने उसको मज़ीद शॉपिंग से रोका। अज़लान ने 2 और स्टफ़ टॉयज़ काउंटर पर रखे और बिल बनाने का कहा। वो घर के सादा शलवार सूट में खड़ा अपने ओहदे को यकसर भुलाए एक प्यार करने वाला भाई और मामू नज़र आ रहा था। आज उसने बहन और भांजियों के लिए मुलाजमत से आधे दिन की रुखसत ली थी, वरना रमशा जब भी पाकिस्तान आई थी अज़लान की बेइंतहा मसरूफियत का शिकवा लिए बैठी थी। वो दोनों बच्चियों और ढेर खिलौनों के साथ शॉपिंग मॉल की कैप्सूल लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए। अब खुश हो छुटकी बिल्ली? अज़लान ने इसरा को गुदगुदाया। कैसे खुश नहीं होगी? मामू ने फुर्सत निकाली, फिर चॉइस दिलवाए। रमशा ने हंसकर कहा, फिर साथ खड़ी एक खातून की शक्ल गौर से देखी। अरे मोमिना आंटी आप कैसी हैं? वो उन खातून को मतवज्जा करके बोली तो अज़लान ने भी उधर देखा। सामने रिमशा अप्सरा की अम्मा से गले मिल रही थी। कैसी हो रमशा बेटी, सब ठीक ठाक? वो भी रिमशा को पहचान गई। सब ठीक आंटी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? रिमशा ने इखलाक से जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आपकी अम्मी अबू ठीक हैं? उनके सवाल पर रमशा खामोश है। आंटी वो दोनों तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर धीरे से बताया। उफ़ अल्लाह, मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ बेटा। आंटी जैसे सदमे में घिर गई। अल्लाह अच्छे लोगों को जल्द ही अपने पास बुला लेता है। तुम्हारे अंकल भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने लंबी सांस भरकर बताया। अब अफसोस करने की बारी रमशा की थी। अज़लान को भी ये सुनकर दुख हुआ। इतने में लिफ्ट खुल गई तो ये लोग बाहर निकल आए। अज़लान बेटा ये तुम हो ना? आंटी ने बाहर निकलकर उसको भी पहचान लिया। जी आंटी बिल्कुल, ये अज़लान भाई हैं। आपकी याददाश्त कमाल है। रमशा मुस्कुराकर बोली, जबकि अज़लान खामोश खड़ा था। अरे इस बच्चे को मैं कैसे भूल सकती हूँ? इस मोहल्ले का सबसे सादा दिल और मुखलिस लड़का। आंटी ने अज़लान के सर पर हाथ फेरा तो वो जैसे ज़मीन में गड़ गया। क्या करते हो बेटा आजकल? आंटी ने पूछा तो अज़लान से नज़रें ना उठाई गई। मेरे भाई ने मुकाबले का इम्तिहान पास किया आंटी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह एसपी हैं। रमशा ने फ़ख्र से बताया तो आंटी की आंखों में सिताइश दौड़ गई। माशाल्लाह, जितना अच्छा ये बच्चा रहा है उसको यही बनना था। वो प्यार से बोली तो रमशा ने लब दबाकर सर झुकाए खड़े भाई को देखा। तुम्हारी शादी हो गई बेटा? आंटी के सवाल पर अज़लान ने नफ़ी में सर हिलाया। आंटी सिर्फ मेरी शादी हुई है, भाई अभी तक लड़की की तलाश में है। रमशा हंसी। अच्छा, वो अज़लान को ही सताइशी नज़रों से देखे जा रही थी। आप कहाँ रहती हैं आंटी? रमशा ने बात बदली। इधर ही रहती हूँ, सिटी स्क्वायर में। आओ ना मेरे साथ, मेरे घर चलो। वो फ़ौरन बोली तो अज़लान ने इनकार के लिए मुंह खोला, मगर रमशा फ़ौरन राज़ी हो गई। चलें आंटी, हमारी गाड़ी में चलते हैं। वो आंटी का हाथ पकड़कर आगे आगे चलने लगी। अज़लान ने सुस्त रफ्तारी से कदम बढ़ाए। हाँ चलो, मैं तो क्रीम की गाड़ी में आई थी। घर में एक ही कार है जो अप्सरा ऑफिस ले जाती है। वो घर पर थी नहीं तो आंटी मुसलसल बोलती जा रही थी। अज़लान उनके पीछे सुनता आ रहा था। 10 मिनट की ड्राइव पर आंटी का अपार्टमेंट था। ऑटोमेटिक लॉक खोलकर वो उनको अंदर ले आईं। आओ, इस तरफ ड्राइंग रूम है। उन्होंने बोर्ड पर हाथ मारकर एक रूम की लाइट्स जलाईं। दोनों बहन भाई छोटे से मगर नफीस ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गए। आंटी उनके लिए ट्रे में 4 ग्लास जूस लेके आईं।
अरे आंटी, आपने क्यों तकल्लुफ़ किया? रमशा ने उनके हाथ से गिलास लिए। तकल्लुफ़ कैसा बेटा, इंसानों को तरसी हुई हूँ, सारा दिन अकेली दीवारों से बातें करती हूँ। तुम दोनों को देखकर कितनी खुशी हुई बता नहीं सकती। कोई तो पुराना वाकिफ़ हाल मिला, नए लोग तो किसी से मेल जोल ही नहीं रखते। आस पड़ोस में किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। वो अफसुर्दगी से बोली। बसरा कहाँ है आंटी? रमशा ने अप्सरा की छोटी बहन का पूछा। शादी कर दी उसकी। अरे शादी बहुत जल्दी की। रमशा हैरान हुई। जल्दी कहाँ, अपने वक्त पर की। अप्सरा को बहुत कहा पर शादी के लिए मानती ही नहीं, बहुत ज़िद्दी है, न जाने शादी के नाम से चिढ़ती क्यों है। वो फिक्रमंदी से हल्की आवाज़ में बोली तो अज़लान चौंक उठा। मैंने कहा तुम ज़िद करती रहो, मैं छोटी को ब्याह देती हूँ, उन्होंने खफा लहजे में बताया। दोनों जवाब में खामोश रहे। फिर चंद एक बातों के बाद उन्होंने इजाज़त चाही। बेटा आप दोनों आते जाते रहना, अब तो घर देख लिया है ना? आंटी ने बसद्दे इसरार कहा तो रमशा ने सादतमंदी से सर हिलाया। ज़रूर आंटी, मैं तो अमेरिका चली जाऊँगी, भाई आते जाते रहेंगे। रमशा के लहजे में हल्की सी शरारत थी। अमेरिका ब्याही हुई हो क्या? आंटी ने हैरत से पूछा। जी आंटी, और भाई इधर आपकी तरह तन्हा तन्हा रहते हैं और इनकी फ़िक्र मुझे वहाँ बेचैन रखती है। अब की बार उनकी शादी करके ही जाऊँगी। आपकी नज़र में कोई अच्छी सी लड़की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। रिमशा ने आंटी का हाथ पकड़कर परेशानी चेहरे पर सजा कर कहा तो अज़लान ने उसे घूर कर देखा। ज़रूर, इतने शानदार बच्चे को लड़कियों की क्या कमी? आंटी की आंखों में फिर से ताइश जागी। लड़कियां तो बहुत है आंटी, मगर मुझे भाई के लिए कोई बहुत प्यारी और अच्छी फितरत की लड़की चाहिए, बिल्कुल हमारी अप्सरा जैसी। रमशा ने उनको भरपूर इशारा दिया। अज़लान ने बहन की सूरत देखी जो बगौर आंटी के तासरात जांच रही थी। हाँ क्यों नहीं, बहुत किस्मत वाली लड़की होगी जिसको अज़लान जैसा हीरा लड़का मिलेगा। आंटी ने इशारा तो समझ लिया था पर गालिबन बेटी की बेवजह की हठधर्मी का सोचकर खुश ना हो सकी थी। आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ये मेरा मोबाइल नंबर रख लीजिए। उन्होंने रिमशा ने उनको उकसाया और बैग से पेन कागज़ निकालकर अपना नंबर लिखकर उनको दिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर गाड़ी में आ बैठे। ये सब क्या है रमशा? कल तक तुम मुझे कह रही थी तू अप्सरा मुझसे कभी कमिटमेंट नहीं करेगी और आज तुम आंटी को इशारे देकर आई हो। अज़लान ने कार रिवर्स करते बहन से शिकवा किया। मैंने आंटी की नज़रों में तुम्हारे लिए बहुत पसंदीदगी देखी भाई, तो सोचा ट्राई करने में क्या हर्ज है, क्या पता माँ का इसरार उसे मजबूर कर दे और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम्हें मिल जाए। रिमशा ने खलूस से कहा तो अज़लान बहन की मोहब्बत पर आप दीदा सा हो गया। उनको अगर पता चले कि मैंने माजी में क्या हरकत की है तो शायद उनकी पसंदीदगी भी नफरत में बदल जाए। अज़लान ने कड़े दिल से कहा। तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो भाई, आज नहीं इस वक्त से ही। अल्लाह माफ़ कर देता है तो बंदे क्यों नहीं कर सकते? रमशा से उसकी हालत, उसकी अफसुर्दगी ना देखी गई। मेरी दुआ है भाई के हालात तुम्हारे हक में हो जाए और अप्सरा सचमुच तुम्हें मिल जाए। उसने अज़लान के शाने पर हाथ रखकर सदके दिल से कहा तो जवाबन अज़लान के रोए रोए से आमीन की सदा निकली। अगले बहुत सारे दिन मसरूफ़ियत और अजीब सी उदासी में गुजरे। लाशौरी तौर पर उसे आंटी का रमशा से रब्ता करने का इंतज़ार था, पर ये इंतज़ार बस इंतज़ार ही रहा। अप्सरा ने माँ की बात पर मेरा साबका रिकॉर्ड खोल कर रख दिया होगा, वो मायूसी से सोचता। उस वक्त भी अज़लान अपनी सीट पर बैठा यही सोच रहा था कि टेलीफोन बजा। सर, आपका फंक्शन में जाने का टाइम हो गया है, सेक्रेटरी ने कॉल पर याद दिलाया तो वो ऑफिस से ही उठकर फ्रेश हुआ और सीधा मैरियट होटल चला आया, जहां वुमेंस डे के स्पेशल फंक्शन पर उसको मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलवाया गया था। वहां उसको खुसूसी वेलकम किया गया और सबसे आगे रखे स्टेज के सामने वाली नशिस्तों में से एक पर बिठाया गया। फंक्शन रिवायती अंदाज में जारी था। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ज़हीन, मेहनती और बहादुरी से जीने वाली औरतों को खराज क़ीदत पेश किया जा रहा था। स्टेज के पीछे बड़ी सी स्क्रीन पर एक के बाद एक मुख्तसर तारुफ़ी फुटेज चलाई जा रही थी। अज़लान पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस अपने मखसूस बेनियाज अंदाज में बैठा था जब स्क्रीन पर अप्सरा का चेहरा नमूदार हुआ और उसकी अचीवमेंट्स पर फुटेज चलाई गई। अज़लान एकदम पूरी तरह मतवज्जा होकर देखने लगा। अपने करियर के मुख्तसर सफ़र में उसने कमज़ोर और मज़लूम औरतों के हकूक़ के लिए काफ़ी जंग लड़ी थी और बहुत कामयाबी हासिल की थी। फुटेज मुकम्मल देखकर अज़लान ने अप्सरा की तलाश में नज़रें घुमाई तो वह दाएं तरफ दूसरी रो में मौजूद थी, हमेशा की तरह बेनियाज। अब अज़लान को स्टेज पर बुलाया गया ताकि वो शील्ड्स और इनामात तकसीम करे। फ़र्दन फ़र्दन हर खातून स्टेज पर आती, अज़लान को अजरक दी जाती जिसको वो खातून के कंधे पर डालता और शील्ड्स देता। चंद लम्हों का फोटो सेशन होता, फिर दूसरे की बारी आती। अप्सरा का नाम आया तो वो बड़े बावकार अंदाज में स्टेज पर आई। अब अज़लान को उसको भी अजरक पहनानी थी जो उसके हाथों में दे दी गई। अज़लान अजरक को देखकर कुछ सोचता रहा। अप्सरा पास ही खड़ी थी और खिलाफ मामूल उसके चेहरे पर मुबहिम मुस्कुराहट भी थी। नज़रों में अजीब सा तासुर लिए वो उसकी कैफियत से जैसे हज़ उठा रही थी। अज़लान ने एकदम फैसला लिया और अजरक बजाय अप्सरा के कंधे पर डालने के उसके हाथ में थमा दी। अप्सरा ने उसकी चालाकी पर बल खाया और नाचार अजरक हाथ से बाजू पर मुंतकिल किया। अब मुस्कुराने की बारी अज़लान की थी। उसकी तरफ शील्ड बढ़ाकर वो थोड़ा करीब आया और फोटो खिंचवाई। अप्सरा उसके हाथ से शील्ड छुड़वाकर जा भी नहीं सकती थी, सो मजबूरन खड़ी रही। कामयाबी मुबारक हो, अज़लान ने सरगोशी में कहा था। अप्सरा ने उस पर तीखी नज़र डाली और शील्ड झपटने के अंदाज में छीनी और लंबे डग भरते स्टेज से उतर गई। अज़लान ने बेख्तियार उमड़ने वाली मुस्कुराहट दबाई। फिर तकरीब के इख्तिताम तक वो बेवजह मुस्कुराता रहा।
بھائی آپ نے اجرک ابصرہ کو پہنائی کیوں نہیں؟ وہ گھر آیا تو رمشا نے شرارت سے پہلا سوال یہی کیا، تم دیکھ رہی تھی فنکشن کی کوریج؟ اذلان نے صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارے، تو اور کیا، ٹی وی پر لائیو نظارہ دیکھا۔ رمشا کھلکھلائی، اس کا غصہ دیکھا جو وہ مجھ غریب پر کرتی ہے۔ اذلان نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائی، غصہ تو کرے گی نا، آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ رمشا کی بات پر اذلان نے اسے گھورا، کیسی حرکتیں؟ اجرک ہماری ثقافت کا حصہ ہے، کسی عورت کو اپنی بہن بیٹی تسلیم کرنا ہو تو مرد اسے اپنے ہاتھوں سے اجرک اڑاتا ہے، میں ابصرہ کو کیسے پہنا دیتا؟ اذلان نے بہن کو وضاحت دی تو رمشا نے مسکرا کر سر ہلایا، میں جانتی ہوں بھائی، ویسے اس کے کان میں کیا کہا آپ نے؟ رمشا نے پھر شرارت سے پوچھا، اوف، یہ بھی نظر آ گیا؟ اذلان کا رہا، سب دیکھا بھائی، سچ دونوں ایک ساتھ کھڑے اتنے پرفیکٹ لگ رہے تھے، ماشاءاللہ۔ رمشا بے اختیار کہہ کر خاموش ہوئی۔ اذلان کے وجیہ چہرے پر نازائی کے سائے لہرائے۔ بھائی، قدرت نے اگر آپ کو دوبارہ ابصرہ کے اتنا قریب آنے کا چانس دیا ہے تو اس کو گنوانا مت، اپنی محبت کو ہر حال میں منا کر اپنا بنا لو۔ رمشا نے اس کو رستہ سمجھایا۔ اذلان نے پوری آنکھیں کھول کر بہن کو دیکھا، یہ تم کہہ رہی ہو رمشا؟ ہاں بھائی، یہ میں کہہ رہی ہوں، اس کا دوبارہ آپ کے سامنے آنا خدا کی کوئی مصلحت ہے، ورنہ اب تک تو وہ کسی اور کی ہو چکی ہوتی، مگر وہ کسی اور سے شادی پر بھی راضی نہیں، آخر کیوں؟ اس کے دل میں اب تک آپ ہی ہونا۔ رمشا کی بات اذلان کے دل کو لگی، اس کو مناؤں تو کیسے؟ وہ بہت ناراض نظر آتی ہے، کوئی بات کروں تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اذلان نے بے بسی سے بہن کو دیکھا، کسی وقت لڑکیوں کو 2 منٹ میں اپنی طرف متوجہ کرنے والا لڑکا اتنا بے بس کیسے ہو گیا بھلا کہ ایک ناراض لڑکی کو نہ منا سکے؟ رمشا نے ازراہ مذاق کہا تو اذلان نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس لڑکے کی ساری خود پرستی کی ہوا اسی لڑکی نے نکال دی تھی۔ بہنا، مجھے کچھ نہیں پتا، جلدی ابصرہ کو مناؤ تاکہ میں آنٹی کے پاس رشتہ لے کر جاؤں، ورنہ لڑکیاں کم نہیں، اس بار تو آپ کا نکاح پڑھوانا ہی پڑھوانا ہے۔ رمشا نے بے مروتی سے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے اذلان نے ایک گہری سانس لے کر صوفے کی بیک سے دوبارہ سر ٹکا دیا، اور یہ رمشا کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ وہ اگلے ہی دن لنچ کے وقفے میں اپنی آفس سے اٹھ کر ابصرہ کے دفتر چلا آیا۔ ایس پی صاحب کو اچانک اپنے سامنے پا کر سیل کے ورکرز میں ہلچل سی مچ گئی۔ انچارج صاحب اپنی کیبن سے اٹھ کر دوڑے چلے آئے اور خاطر مدارت کو اصرار کرنے لگے، نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، پلیز۔ اذلان نے نظریں ادھر ادھر دوڑائی، مس ابصرہ نظر نہیں آ رہی؟ اس نے ابصرہ کی سیٹ خالی دیکھ کر محتاط لہجے میں پوچھا، وہ ایکچولی ان کی مدر کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے انہوں نے آج آف لی ہے، انچارج نے بتایا تو اذلان فوراً کرسی سے اٹھ کر، اوکے نوید صاحب، میں چلتا ہوں۔ اذلان نے اجازت چاہی اور ان کو وہیں حیران پریشان چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے کچھ سوچا اور ابصرہ کے گھر کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر اذلان نے بیل بجائی تو کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ ابصرہ گھر کے سادہ سے حلیے میں سامنے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ اذلان نے گلا کھنکھار کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وہ اسپاٹ انداز میں بولی، میں آنٹی کی مزاج پرسی کو آیا ہوں، سنا ہے طبیعت ناساز ہے۔ اذلان نے اس کو دروازے میں ڈٹے کھڑے دیکھ کر اپنی آمد کی توجیح بیان کی۔ آپ کو کس نے مشورہ دیا ہے کہ ہمارے حال احوال کی خبر رکھیں؟ ابصرہ نے رکھائی سے پوچھا۔ آپ مجھے اندر آنے دیں گی تو تفصیل سے جواب دوں گا، اذلان نے اس کو جتا کر کہا۔ ابصرہ بیٹیا، اب بہن جی کی طبیعت کیسی ہے؟ خاتون سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئیں تو اذلان کے ساتھ ہی کھڑی ہو کر ابصرہ سے پوچھنے لگی۔ اماں بہتر ہیں خالہ۔ ابصرہ ایک دم محتاط ہوئی، یہ پولیس والا تمہارے ساتھ کام کرتا ہے یا رشتہ دار وغیرہ ہے؟ انہوں نے اذلان کی وجاہت کو ستائشی نظروں سے دیکھ کر اشتیاق سے پوچھا۔ آپ اندر آ جائیے۔ ابصرہ نے خالہ کا سوال نظر انداز کر کے اذلان کو رستہ دیا۔ خالہ، پھر بات ہوتی ہے آپ سے، اللہ حافظ۔ ابصرہ نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا تو خالہ بڑبڑاتے ہوئے آگے چل دی۔ اذلان جب تک ایک بیڈ روم کے کھلے دروازے سے ابصرہ کی امی کو بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھ کر ادھر ہی چلا آیا، سلام کر کے ان کی خیریت معلوم کی۔ بس فکروں نے آدھا نچوڑ لیا ہے، پھر ہائی بلڈ پریشر اور شوگر بھی جان کو چمٹ گئے ہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرائیں، خوش رہا کریں نا، سب بیماریاں بھاگ جائیں گی۔ اذلان نے ان کا ہاتھ تھام کر تھپ تھپایا، کیسے خوش رہوں جب اولاد ہی خوش نہ رہنے دے؟ وہ شکوہ کناں انداز میں بولی تو اذلان سمجھ کر خاموش رہا، پھر ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ کب سے آئے بیٹھے ہو بیٹا؟ کوئی خاطر مدارت نہیں ہو سکی؟ ابصرہ نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد خیال آنے پر وہ بیٹی پر غصہ ہوئی، ارے آنٹی کوئی بات نہیں، محسوس تو اذلان کو بھی بہت ہوا۔ ابصرہ اسے مکمل گریزاں ہیں مگر ظاہر نہ کیا، میری یخنی بھی مجھے پلانی تھی، دوا کا وقت ہو رہا ہے، چلنے پھرنے سے فی الحال ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ وہ اذلان کو جیسے اپنی مجبوری بتا رہی تھی۔ آپ بیٹھی رہیں، میں ابصرہ کو کہتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابصرہ کی جھلک کچن سے نظر آ رہی تھی سو اذلان ادھر ہی آیا۔ ابصرہ دیگچی میں چمچ گھماتی کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ آنٹی کو یخنی چاہیے، ان کو دوائی لینی ہے۔ اذلان نے گلا کھنکھار کر اسے متوجہ کیا۔ ابصرہ اس کی آواز پر چونکی، چمچہ اس کے ہاتھ سے ایک دم گرا اور اس کو پکڑنے کی کوشش میں ابصرہ کا ہاتھ گرم دیگچی سے جا ٹکرایا۔ ایک سسکاری اس کے لبوں سے نکلی اور اس نے فوراً اپنا ہاتھ دیگچی سے ہٹایا اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ اذلان بے اختیار قریب آیا اور ابصرہ کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر دیکھا۔
گورے ہاتھ کی پشت کا چوتھائی حصہ جلنے سے سرخ ہو گیا تھا۔ او گاڈ، یہ تو کافی جل گیا۔ وہ فکر مندی سے بولا، جلنے دو، آپ کو کیا؟ وہ ہاتھ چھڑا کر دور ہٹی، پھر سنک کا نل کھول کر اس کے نیچے ہاتھ رکھا۔ جلن کے شدید احساس سے آنسو بہنے لگے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ اضلاع نے ایک دم پھر نزدیک آیا اور نل بند کر دیا۔ کوئی ٹیوب وغیرہ لگاؤ، بجائے اس طرح میری فکر میں مت پڑیں اضلاع، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ابصرہ نے اس کی بات کاٹی اور کچن سے نکل کر تیز قدموں سے اپنے بیڈ روم میں آئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر سائڈ والی دراز کھول کر برنول تلاش کرنے لگی۔ اضلاع اس کے پیچھے اور قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تلاش کی ناکامی پر ابصرہ جھنجھلا کر دراز بند کر کے پلٹی تو اضلاع کو قریب بیٹھا دیکھا۔ اب کیوں آئے ہو دوبارہ میری زندگی میں میرا سکون برباد کرنے؟ وہ دبا دبا سے چلائی۔ اضلاع بالکل خاموش اسے دیکھتا رہا۔ مجھے چین سے کیوں نہیں جینے دیتے دونوں بہن بھائی؟ رمشا ہر دوسرے روز میری امی کے پاس آ جاتی ہے آپ کے لیے میرا ہاتھ مانگنے۔ ابصرہ کے انکشاف پر وہ ذرا حیران ہوا۔ آپ کے لیے اضلاع، جس سے میں نے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں؟ اس کی سرخ آنکھوں سے پانی کے ساتھ غصہ چھلکنے لگا۔ جس لڑکے نے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، میرے محبت کو رسوا کیا، جس نے مجھے کھلونا سمجھ کر شدت جذبات سے۔ ابصرہ کی آواز رند گئی۔ میں اپنی غلطی پر پشیمان ہوں ابصرہ، مجھے معاف کر دو، اضلاع نے ہلکی آواز میں کہا۔ صرف پشیمان ہونے سے کیا آپ اپنا وہ اعتماد مجھے لوٹا سکتے ہو جو میں نے آپ پر کیا تھا؟ ابصرہ کی سوالیہ نظروں نے اضلاع کی شرمندگی میں اضافہ کیا۔ جائیں ایس پی اضلاع شاہ، اپنی ذات اور کرسی کا غرور سنبھالے، میری طرف آئیں گے تو آپ کو آپ کا داغدار ماضی اچھے سے یاد دلواؤں گی۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی، اضلاع بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مجھ سے جس طرح چاہو، جیسا چاہو بدلہ لے لو ابصرہ، مگر مجھ سے اتنی بیگانگی سے بات مت کرو۔ تمہاری آنکھوں میں کبھی اپنے لیے بہت محبت دیکھی ہے، اب یہ نفرت برداشت نہیں ہوتی۔ اضلاع کرب سے بولا۔ آپ اسی قابل ہو اضلاع شاہ، ابصرہ نے تلخی سے کہا۔ وہ محبت کب کی دفن ہو گئی، میں اب مر کر بھی آپ سے پھر محبت نہیں کر سکتی۔ ایسا مت کہو ابصرہ، مرے تمہارے دشمن۔ اضلاع تڑپ کر 2 قدم آگے آیا۔ تو آپ مر جاؤ اضلاع، میری جان چھوڑو۔ ابصرہ کٹھور پن سے بولی تو اضلاع ساکت ہوا۔ تم واقعی چاہتی ہو میں تمہاری جان چھوڑ دوں، مر جاؤں؟ اضلاع نے عجیب سے انداز میں کہا، استفسار کیا۔ مر جاؤ ابصرہ تیوریاں چڑھائے بیزار نظر آئی۔ ٹھیک ہے، پھر میرے مرنے کا انتظار کرو۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ تم اپنے یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ میں جلدی اوپر چلا جاؤں تاکہ تمہاری جان چھوٹے۔ اضلاع نے ابصرہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور دعا کے انداز میں انہیں جوڑا۔ دیکھتے ہیں تمہاری طلب پوری ہوتی ہے یا میری؟ وہ ابصرہ کے بے حد قریب کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ ابصرہ کے ہاتھ ذرا سے لرزے اور پلکیں جھکیں۔ اضلاع کی قربت نے ایک لمحہ اسے متزلزل کیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھ جھٹکے سے چھڑائے اور دور ہٹی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ اضلاع، پھر کبھی میری راہ میں مت آنا۔ میں بھی اپنی ہر وہ راہ بدلتی ہوں جو تمہاری طرف نکلتی ہے۔ میں کل ہی اس ادارے سے ریزائن کر رہی ہوں جہاں تم سے جڑے رہنے کا امکان ہے۔ وہ سنگ دلی سے کہہ کر اضلاع کا دل پارا پارا کر کے کمرے سے نکل گیا۔ اضلاع شکست خوردہ سا کمرے سے نکلا۔ ابصرہ ماں کے کمرے میں تھی۔ اضلاع نے دیکھا پر نہ چاہتے ہوئے بھی قدم آگے بڑھائے اور بیرونی دروازے کو کھول کر فلیٹ سے باہر آ گیا۔ ابصرہ نے جو کہا تھا کر دکھایا تھا، اس نے جاب سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اضلاع کو پتہ چلا تو اس نے عجیب سا دکھ محسوس کیا۔ رمشا کو اس نے ابصرہ کے گھر جانے سے روک دیا تھا۔ وہ اضلاع پر اچھا خاصا خفا ہوئی اور ابصرہ کو بھی کافی برا بھلا کہا، جو اضلاع کی اتنی معافی تلافی پر بھی اس کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میں اب آپ کے لیے ایسی دلہن ڈھونڈوں گی بھائی کہ ابصرہ بھی اس کے آگے پانی بھرتی نظر آئے گی، آپ دیکھ لینا۔ رمشا نے عزم مصمم باندھا۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ کیا دنیا میں وہی ایک حسین اور ذہین لڑکی ہے؟ رمشا کی چلبلاہٹ پر اضلاع ہلکا سا مسکرایا۔ وہ ٹھیک سمجھ رہی ہے بہنا، میرے لیے دنیا میں بس وہی ایک حسین اور ذہین لڑکی ہے۔ بھائی آپ خواہ دیوانے ہو رہے ہو، حقیقت پسندی سے سوچو، آپ جیسے خوبصورت، سمارٹ اور چھڑے چھانٹ ایس پی کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں۔ مٹی ڈالو ابصرہ پر اور کسی بہترین لڑکی سے شادی کر لو۔ رمشا کی بات پر اضلاع نے اسے گھورا۔ مٹی ڈلے اس کے دشمنوں پر جو اس کے بقول میں خود ہوں، وہ دھیما سا کہہ کر پھر مسکرایا۔ رمشا نے کان لگایا پر کچھ پلے نہ پڑا۔ لگتا ہے آپ کے دماغ شریف سے عقل ہی نکل گئی ہے، وہ بدمزہ ہو کر بولی۔ تم اب واپس امریکہ جاؤ بلی، حسیب دن میں 10 کالز کرتا ہے، وہ تمہیں اور بچیوں کو بہت مس کر رہا ہے، اضلاع نے سنجیدگی سے کہا تو رمشا نے منہ پھلا لیا۔ یعنی اس بار بھی میرا آنا یوں ہی ضائع گیا؟ آپ نے شادی نہیں کرنی؟ نہیں شادی کرنی نہیں، شادی تو کرنی ہے۔ اضلاع کی بات پر وہ اچھلی۔ واؤ، پھر ڈھونڈوں لڑکی کھوئی کب ہے؟ تم ڈھونڈو گی جو تم ڈھونڈو گی، اضلاع نے مسکرا کر کہا تو رمشا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں واپس امریکہ جاتی ہوں۔ وہ نخریلی لڑکی جب ہاں کر لے تو نکاح پڑھوا کر مجھے خوشخبری سنا دینا، وہ جل کر بولی۔ انشاءاللہ سب سے پہلے تمہیں خوشخبری سناؤں گا، اضلاع اطمینان سے بولا۔ بھائی اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ اتنے شیور ہو؟ رمشا نے چنبے سے پوچھا۔ ہاں رمشا، کیونکہ وہ بظاہر جتنا بھی مجھ سے نفرت جتا لے، اس کی آنکھوں میں نے اپنی محبت دیکھ لی ہے اور مجھے اپنے اللہ سے پوری امید ہے کہ میری محبت کی شدت رائگاں نہیں جانے دے گا۔
افسرا ایک دن میری ہی بنے گی، اذلان نے ایک جذب سے کہا تو رمشا خاموش سی ہو گئی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرنے لگا۔ اذلان اپنی ملازمت میں پہلے سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ رمشا واپس جا چکی تھی، اس لیے وہ دن میں گھڑی بھر بھی گھر نہیں جاتا تھا، بس رات کو آرام کرنے آتا اور صبح سویرے دفتر چلا جاتا۔ اذلان کو تنہا گھر اب وحشت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس گھر میں کسی نسوانی وجود کا بسنا شاید نصیب نہیں تھا۔ وہ اکثر اداسی سے سوچتا، افسر اپنی جاب چھوڑ چکی تھی، اس کے گھر اذلان نے جانا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ ایک انجانی امید کے سہارے مطمئن تھا کہ افسرا اس کو دل میں بسائی ہوئی تھی، اسی لیے کسی اور کے ساتھ گھر نہیں بسا رہی تھی، اور اسی اطمینان کو لے کر وہ زندگی گزار رہا تھا، اس کے متعلق مکمل جانکاری رکھ رہا تھا۔ افسرا جاب چھوڑنے کے بعد بھی اپنی فیلڈ میں ویسے ہی سرگرم تھی۔ وہ ویمن سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر ایک اور ادارہ جوائن کر چکی تھی۔ اس نے مظلوم اور بے بس عورتوں کی داد رسی کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ اذلان اس کے سوشل اکاؤنٹس فالو کر رہا تھا۔ وہ عورتوں کے ساتھ ڈھائے گئے مظالم پر ان مظلوم عورتوں کو لے کر ظالموں کے آگے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ وہ ایک عمدہ اور قابل تقلید کام کر رہی تھی، مگر یہ راستہ جس پر وہ چل رہی تھی بڑا کٹھن تھا۔ ایک جوان لڑکی کا جوان مردی سے، معاشرے کے مگر مچھوں سے جھگڑا مول لینا آسان نہیں تھا، اسے قدم قدم پر خطرہ تھا۔ اذلان کے علم میں یہ خطرے آنے تب شروع ہوئے جب افسرا نے پروٹیکشن سیل سے ریزائن کیا، اور وہ یہ جان کر بے حد پریشان ہو گیا، اور اس نے افسرا سے فون پر رابطہ کر کے اس سے اس بات سے آگاہ کیا اور محتاط رہنے کی تلقین کی، مگر افسرا نے جواباً نہایت رکھائی سے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کہ اذلان کو افسرا کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کہ وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے۔ اس دن پہلی بار اذلان کو افسرا کا لہجہ بہت برا لگا تھا۔ اس دن پہلی بار وہ افسرا کی طرف سے بہت مایوس ہوا۔ کورٹ کی دی گئی تاریخ پر پیشی میں نہ پہنچنے کی داؤد راؤ نے قسم کھائی ہے۔ ہم چغد ہیں کہ اپنی ملازمت سے وقت نکال کر صبح سویرے نکل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پولیس موبائل سے باہر نکل کر اذلان نے سن گلاسز آنکھوں پر لگاتے عبدالمقید کو مخاطب کیا۔ سر جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، وہ مؤدب ہو کر اس کے ساتھ چلتا بولا۔ میں نے کبھی غلط بھی کہا ہے؟ اذلان نے مسکرا کر عبدالمقید کو دیکھا۔ کبھی نہیں سر، عبدالمقید نے حسب توقع فوراً کہا۔ پیٹ اندر کر کے سیدھا ہو کر چلو، کھانا اور رشوت کم کھایا کرو۔ اذلان نے رعب سے کہا تو عبدالمقید نے فوراً سر ہلایا، پھر دھیان آنے پر چونکا۔ سر رشوت نہیں کھاتا، خدا کی قسم، ہاں کھانا جم کر کھاتا ہوں، مگر سر میری باڈی ہے ہی ایسی، تھوڑا کھاؤ زیادہ لگتا ہے، ہوتا کوئی آپ کی طرح سمارٹ باڈی والا تو کیا ہی بات تھی۔ وہ رشک سے اذلان کو سرتاپا دیکھ کر بولا، مجھ جیسا سمارٹ بننے کے لیے تمہیں ہجر کھانا ہوگا، تغافل پینا ہوگا۔ اذلان نے سنجیدگی سے کہا تو عبدالمقید نے غور سے سن کر سر ہلایا۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، پر یہ دونوں چیزیں کس پنساری کی دکان سے ملیں گی اور کتنی مقدار میں لینی ہوں گی؟ اس نے مدبر بن کر پوچھا تو اذلان اس کی بیوقوفی پر مسکرایا۔ کس بندر نے تمہیں پولیس میں بھرتی ہونے کا مشورہ دیا تھا؟ وہ سر میرے ابا نے کہا تھا، عبدالمقید شرمندگی سے بولا تو اذلان کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ آج سر بڑے دنوں بعد موڈ میں آئے ہیں۔ اس نے اذلان کے چہرے پر نظر ڈال کر سوچا۔ کورٹ میں بہت زیادہ رش نہیں تھا، کچھ وکلاء ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور تاریخ پر آئے کچھ لوگ۔ کورٹ کے احاطے میں داخل ہو کر اذلان نے گلاسز اتار کر جیب میں اٹکائے اور بجتا موبائل کانوں سے لگایا۔ وہ کال سنتے ہوئے چلنے لگا کہ اس کی نظر برآمدے میں کھڑی افسرا پر پڑی۔ وہ ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی جو معمولی حلیے اور روڑی رنگت کے ساتھ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ افسرا نے اس کو بازو سے تھام کر بینچ پر بٹھایا اور بیگ سے جوس نکال کر دیا۔ اذلان کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ آئی۔ یہ باز نہیں آئے گی، زمانے بھر سے ہمدردی ہے سوائے مجھ غریب کے۔ اذلان نے کراہ کر سوچا اور موبائل آف کیا۔ اس کی نگاہ افسرا سے ہٹنے پر تیار نہ تھی۔ اذلان دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ اچانک اذلان کی نظر دو مضبوط قد کاٹ آدمیوں پر پڑی جو افسرا سے قدرے فاصلے پر مخالف سمت میں کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ ان کی حرکات و سکنات نے اذلان کی چھٹی حس کو چونکایا۔ ان میں سے ایک آدمی نے شلوار میں اڑسا ہوا جدید طرز کا پسٹل نکالا اور افسرا کی طرف اونچا کیا۔ اذلان نے اپنا پسٹل نکالا اور دوڑ کر افسرا کے سامنے آیا۔ تب تک آدمی کی پسٹل دب چکی تھی۔ آگ کی طرح ایک سنسناتی ہوئی گولی اذلان کے بائیں کندھے میں پیوست ہوئی۔ اذلان لڑکھڑایا، پھر اس نے دائیں ہاتھ سے جوابی فائر کیے۔ ایک گولی نے آدمی کے بازو کو چھوا مگر وہ بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اذلان کے کندھے سے ابلتا لہو اس کی وردی کو داغدار کرتا زمین پر بہنے لگا۔ افسرا نے حواس باختہ ہو کر یہ منظر دیکھا تھا۔ اذلان! افسرا کے لبوں سے ایک سسکاری نکلی اور وہ بے اختیار اس کے قریب آئی۔ عبدالمقید بھی دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس نے اذلان کو اپنے بازو میں تھام لیا۔ عبدالمقید اس آدمی کا پیچھا کرو، جلدی اسے حراست میں لو۔ اذلان نے اپنا درد ضبط کرتے عبدالمقید سے کہا۔ افسرا کو جھٹکا سا لگا۔ اذلان کو اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں تھی۔ نہیں عبدالمقید، پہلے انہیں جلدی ہاسپٹل لے کر چلو۔ اس نے گھبرا کر عبدالمقید سے کہا۔ کورٹ کے حصے میں لوگوں کا ہجوم جمع ہونے لگا۔ عبدالمقید نے ایک دو اور لوگوں کے ساتھ مل کر اذلان کو سہارا دیا اور پولیس موبائل میں پیچھے لا کر لٹا دیا۔ افسرا اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ وہ دوسری سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی تیزی سے کورٹ کے احاطے سے باہر نکلی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ افسرا کی حالت
الگ غیر تھی۔ وہ سفید پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتی اپنے کہے الفاظ کی باز گشت کے زیر اثر تھی۔ تم مر جاؤ اذلان، میری جان چھوڑو۔ اپنے لفظوں کی صفا کی یاد آئی تو ابصرا نے جھرجھری لی، اللہ پاک اذلان کو زندگی دے، آمین۔ ابصرا نے دل سے دعا کی۔ اسپتال کی ایمرجنسی میں اذلان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کو فوری آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا گیا۔ ابصرا باہر رکھی ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھ گئی، آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ عبدالمقیت، اذلان کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ اس نے کوئی 10ویں بار پاس بیٹھے عبدالمقیت سے پوچھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھے مس ابصرا، عبدالمقیت نے 10ویں بار اس کو جیسے تسلی دی۔ میں اپنی بد دعا واپس لیتی ہوں، اللہ پاک اذلان کو کچھ مت کرنا۔ ابصرا نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ایک بار پھر دہرایا اور کب سے بار بار یہی جملہ بولی جا رہی تھی۔ عبدالمقیت کچھ سمجھی نہ سمجھی کیفیت میں اس کو سن رہا تھا۔ 1.25 گھنٹہ بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو دونوں ہی اٹھ کر جونیئر ڈاکٹر کے پاس آئے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اذلان کے خطرے سے باہر آنے کی نوید سنائی، ابصرا کا چہرہ کھل اٹھا۔ عبدالمقیت نے بھی شکر کا سانس لیا۔ 1 گھنٹے مزید کڑے انتظار کے بعد اذلان کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ابصرا نے اس کو اسٹریچر پر تھیٹر سے روم میں لے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر بیڈ پر لٹاتے ہوئے بھی۔ اس کے توانا سینے اور بائیں کندھے کو پٹیوں نے جکڑ رکھا تھا۔ یہ گولی میرا نصیب تھی جو اذلان نے اپنے وجود پر کھائی ہے، ابصرا نے سوچا اور ایک عجیب کیفیت میں گرفتار ہوئی۔ مس ابصرا، آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ آئیے نا اندر۔ عبدالمقیت نے اس کو دروازے سے لگ کر کھڑے دیکھا تو آفر کی۔ نہیں عبدالمقیت، اب میں جا رہی ہوں، امی پریشان ہو رہی ہیں، آپ یاد سے اذلان کا صدقہ اتار دیجیے گا۔ ابصرا نے کئی ہرے نوٹ عبدالمقیت کی طرف بڑھائے۔ ارے یہ کہ عبدالمقیت نے روپے لیتے تامل کیا۔ ابصرا نے اصرار سے پیسے دیے اور ایک نظر اذلان پر ڈالی اور تیز قدموں سے طویل برآمدے کو عبور کر کے باہر نکل گئی۔ عبدالمقیت نے آخر تک اسے دیکھا اور اندر چلا آیا۔ عبدالمقیت، ابصرا کہاں ہے؟ اس کو سامنے دیکھ کر اذلان نے پہلا سوال یہی کیا۔ وہ اپنے گھر چلی گئی سر، عبدالمقیت نے بتایا۔ اچھا، وہ مایوس ہوا۔ گولی لگنے سے لے کر نیم بے ہوشی کی کیفیت تک وہ اس کو اپنے پاس ہی محسوس کیا تھا۔ اس آدمی کا کیا ہوا؟ پکڑا گیا یا نہیں؟ اذلان نے پوچھا۔ سر، میں نے وائرلیس پر اطلاع دے دی تھی، کچھ ہی دیر میں پولیس نے اس کو ڈھونڈ نکالا، وہ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ عبدالمقیت نے اپنی کارکردگی بتائی۔ گڈ، اس سے اچھی طرح سے پوچھ گچھ کرو، ابصرا کی جان کے در پہ کیوں ہے؟ کیا دشمنی ہے اس کی ابصرا سے؟ اذلان نے ہلکی آواز میں ہدایات دی۔ اس کے لہجے سے ابصرا کے لیے فکرمندی چھلک رہی تھی۔ عبدالمقیت نے اذلان کی ابصرا سے محبت شدت سے نوٹس کی۔ جی سر، ہم نے اس سے اقرار جرم کروا لیا ہے، آگے بھی سب کچھ اگل دے گا، آپ فکر نہ کریں۔ عبدالمقیت نے تسلی دی، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے روپے اذلان کے سر پر وارے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اذلان نے چنبے سے پوچھا۔ مس ابصرا نے آپ کا صدقہ اتارنے کے لیے دیے تھے۔ عبدالمقیت کی بات پر ایک خوشگوار احساس اذلان کے رگوں پے میں دوڑ گیا۔ ابصرا نے دیے ہیں؟ وہ کتنی دیر یہاں ٹھہری رہی؟ اذلان نے شاد ہو کر پوچھا۔ جب تک آپ کمرے میں شفٹ نہیں ہو گئے، وہ باہر بینچ پر بیٹھی روتی رہیں اور اللہ سے نہ جانے اپنے کون سی بد دعا کی معافی مانگتی رہیں۔ عبدالمقیت نے مزید تفصیل گوش گزار کی تو اذلان کے نکاحت زدہ چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آخر تمہارا دل پگھل ہی گیا ابصرا میڈم، اذلان نے سوچا۔ وزٹنگ آورز میں اس کے روم میں پولیس والوں اور جاننے والوں کا تانتا بندھا رہا، سب اس کی عیادت کو آ رہے تھے پھول اور پھل لے کر، مگر اذلان کی نظر کسی اور کا انتظار کر رہی تھی۔ وزٹنگ آورز تمام ہوئے اور اس کی موہوم سی امید بھی۔ رات کو عبدالمقیت اس کے ساتھ رہا۔ اذلان کا چہرہ پھر سے مرجھایا ہوا تھا۔ سر، آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ عبدالمقیت کے سوال پر اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ بس انتظار کی کوفت نے دل خراب کر دیا ہے عبدالمقیت، اذلان نے چھت کے پنکھے کو توجہ سے دیکھتے کہا۔ کس کا انتظار سر؟ عبدالمقیت کے سوال پر اذلان نے نظریں اس پر ٹکا دی۔ ہے کوئی دل کے قریب ہستی، اسی کا۔ اذلان کی بات پر عبدالمقیت مبہم سا مسکرایا۔ مس ابصرا وزٹنگ آورز میں یہاں آئی تھیں ایک بھوکی اور گھر کی بنی یخنی وغیرہ لے کر۔ عبدالمقیت نے انکشاف کیا تو وہ چونک اٹھا۔ پھر اندر کیوں نہیں آئی؟ اذلان نے بے تابی سے پوچھا۔ آپ کے روم میں عیادت کرنے والے اور لوگ موجود تھے، مس ابصرا نے مجھے اپنی لائی چیزیں دی اور آپ کی خیریت کی تسلی کر کے واپس چلی گئیں، عبدالمقیت نے بتایا۔ اوہ، مجھے وہ بوکے دکھاؤ جو وہ میرے لیے لائی تھی، اذلان نے فرمائش کی تو مقیت نے ٹیبل پر پڑے رنگ برنگے پھولوں کے ڈھیر سے ابصرا کا دیا بوکے نکالا اور اذلان کو دیا۔ اذلان نے اس بوکے کو محبت سے ہاتھ میں لی اور سفید خوبصورت گلابوں کی خوشبو سانسوں میں اتاری۔ مجھے کل صبح ہی ڈسچارج ہونا ہے عبدالمقیت، اور گھر شفٹ ہونے کے بعد مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں کچھ دن مکمل آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اذلان نے پھولوں کو نرمی سے چھوتے عبدالمقیت سے کہا تو عبدالمقیت اس فیصلے کے پس پردہ بات سمجھ کر مسکرایا۔ صبح سے سپہر ڈھلی اور شام ہوئی مگر ابصرا نہیں آئی۔ وہ چڑ گیا، بات بے بعد اٹینڈنٹ اور نوکروں سے الجھنے لگا۔ شام کو ہلکے پھلکے سنیک سے بھری ٹرے واپس بھجوا دی۔ سر، دروازہ بجا کر ایک ملازم اندر آیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا راول، اذلان نے اس کو کچھ لاتے دیکھ کر غصے سے کہا۔ سر، یہ آپ کے لیے مس ابصرا نے بھیجا ہے۔ ملازم ڈرتے ڈرتے ایک بھوکے لے کر قریب آیا۔ اذلان کے چہرے کے زاویے درست ہوئے،
وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اذلان کے استفسار پر ملازم نے سر نفی میں ہلایا۔ سوری سر، آپ نے چونکہ مس ابصرہ کو عیادت پر اندر آنے کی اجازت گیٹ پر دی ہوئی ہے تو ان کی طرف سے بھیجا گیا بوکے میں لے آیا۔ وہ جیسے وضاحت دے کر بولا، ادھر لاؤ، مجھے دو۔ اذلان نے ایک سانس بھر کر ہاتھ بڑھایا۔ ملازم نے فوراً اس کے ہاتھ میں بوکے دیا۔ آج ہلکے نارنجی رنگ کے گلاب نظر کے سامنے تھے۔ چھوٹی سی چیٹ پر ابصرہ عتیق کا نام لکھا تھا۔ اذلان نے ان پھولوں کو محبت سے چہرے کے نزدیک کیا۔ کیا چیز ہو تم ابصرہ میڈم، مجھے سزا اور جزا کے درمیان لٹکائے رکھنا چاہتی ہو؟ اپنے دل کو اتنے قفل لگا کر بند رکھا ہے کہ اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ میں نہیں لگا پاتا۔ اس نے بوکے اپنے سرہانے رکھا اور آنکھیں موند لی۔ پھر اگلے کئی دن وہ بستر پر ابصرہ کی طرف سے بھیجے گئے گلاب وصول کرتا رہا۔ لگتا تھا گلاب کے سب رنگوں اقسام بھجوانے کا اس نے تہیہ کر رکھا تھا۔ تر و تازہ کھلتے گلاب اذلان کا مزاج خوشگوار کر دیتے۔ وہ ان کی مسحور کن مہک اپنے اندر اتارتا، ان کی پتیوں کو نرمی سے چھو کر ان پر ابصرہ کا لمس محسوس کرتا اور مسرور ہوتا۔ ابصرہ، ذرا آ کر دیکھو تو میری قناعت پسندی، تمہاری چھوئی ہوئی چیز کو چھو کر بھی خوش ہوتا ہوں، وہ ابصرہ کو غائبانہ مخاطب کر کے کہتا۔ لاشعوری طور پر اذلان کو ابصرہ کی طرف سے سرخ گلابوں کا انتظار تھا جو اب تک نہ آئے تھے۔ کچھ دن ریسٹ کے بعد اذلان واپس اپنی سیٹ پر آ گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں رہ گیا سارا کام، اہم کیسز، اہم معاملات اس کے منتظر تھے۔ وہ پوری طرح اپنی ڈیوٹی میں جت گیا۔ اس پر گولی چلانے والا ملزم کو تو واقعے کی شام کو ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا کہ اس کا نشانہ ابصرہ تھی۔ ایس پی صاحب نہ جانے کیسے درمیان میں آ کے۔ بہرحال اب وہ ملزم جیل میں تھا اور مزید پوچھ گچھ کے لیے جسمانی ریمانڈ لیا جا رہا تھا۔ ابصرہ کو بھی چند بار تفتیش کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس کے لیے خطرے ابھی کم نہیں ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا پر ایک وائرل ویڈیو اذلان کی نظر سے گزری جس میں ایک شخص ابصرہ کے خلاف زہر اگل رہا تھا اور اس پر اٹیک کرنے کی کھلم کھلا دھمکیاں دے رہا تھا۔ ابصرہ نے اس کی بیوی کو، جس سے وہ زبردستی اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنے پر مجبور کرتا، اس سے نجات دلوائی تھی۔ یہ شخص بظاہر معاشرے کا معزز اور متمول فرد مانا جاتا تھا۔ اس کا نقلی نقاب اس کے چہرے سے کھینچا گیا تو وہ تڑپ اٹھا اور اب چوٹ کھائے ناک کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اذلان یہ ویڈیو دیکھ کر فکر مند سا ہو گیا۔ اس نے کورٹ کے واقعے کے بعد سے ابصرہ کے لیے سیکیورٹی فراہم کروائی تھی۔ ابصرہ کو احساس بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر کے باہر سادہ لباس میں کچھ گارڈ اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اس کے باوجود اس ویڈیو نے اذلان کو بے چین سا کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت دی کہ اس بندے کو جلد سے جلد گرفتار کریں، اور یہ کہ اب تک یہ بندہ کیوں کھلا گھوم رہا ہے، بیوی نے اس پر کیس کیوں نہیں کیا۔ ان سوالوں اور ان کے علاوہ کئی باتوں کے جواب لینے وہ چھٹی والے دن ابصرہ کے گھر جا پہنچا۔ راستے سے اس نے ایک سرخ کھلتا ہوا گلاب خوبصورت پلاسٹک کی ریپنگ میں لے کر کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ دروازہ ابصرہ کی امی نے کھولا اور اذلان کو بہت خوشی سے ویلکم کیا۔ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں اور حال احوال پوچھنے لگی۔ وہ خوش دلی سے جواب دیتا رہا۔ آنٹی اس کے ساتھ ہوئے واقعے سے بے خبر تھی، سو اذلان نے بھی کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دیر باتوں میں گزری، پھر وہ اذلان کے بارہا منع کرنے کے باوجود کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے کمرے میں نکل گئیں۔ ارے آنٹی، خواہ تکلف کیا۔ کچھ دیر بعد آنٹی ٹرالی کی سیٹ پر لائیں تو اذلان نے اٹھ کر ان کی مدد کی۔ تکلف کیسا بیٹا، تم بھی میرے ہی بیٹے ہو۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے ایک پلیٹ اسے دی۔ میں خود لے لوں گا آنٹی۔ امی کہاں ہیں؟ بصرہ کا فون آیا ہے۔ ابصرہ ڈرائنگ روم میں قدم رکھ کر وہیں رک گئی۔ سامنے ہی اذلان ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اذلان نے بھی فارمل ڈریسنگ میں سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے ابصرہ کو دیکھا جو غالباً نہا کر آئی تھی۔ شہد رنگ کھلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ چہرہ بھی دھلا دھلایا بنا میک اپ نکھرا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ اذلان نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام۔ ابصرہ دھیرے دھیرے چلتی قریب آئی اور ماں کو فون دیا، پھر قریبی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو ابصرہ؟ اذلان نے پوچھا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ابصرہ نے اسے دیکھا جو مکمل صحت مند نظر آ رہا تھا۔ آپ کی دعا ہے۔ اذلان لب دبا کر مسکرایا۔ ابصرہ چونکی۔ بیٹا تم بیٹھو، میں بصرہ سے بات کر کے آتی ہوں۔ آنٹی عجلت میں کہہ کر کمرے میں نکل گئی۔ مریض چل کر خود آپ کے دروازے تک پہنچا ہے، آپ کو تو میری عیادت کرنے کی بھی توفیق نہ ہوئی ابصرہ میڈم۔ افسوس ہے۔ آنٹی کے جاتے ہی اذلان نے ابصرہ پر چوٹ کی۔ ہاں بس آنا تو چاہتی تھی، مگر ابصرہ نے ہاتھ آپس میں ملا کر بات ادھوری کی۔ بس پھر سوچا یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو شفا کی دعا دینے اس کے پاس جایا جائے، بوکے دے کر ہی ٹرخا دیتی ہوں۔ اذلان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ابصرہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسی بات نہیں اذلان، پھر کیسی بات ہے؟ فلاور شاپ پر کیا سرخ گلابوں کا کال پڑ گیا تھا جو کسی ایک بوکے میں بھی یہ رنگ نظر نہ آیا؟ اذلان نے ایک اور شکوہ کیا تو ابصرہ بے اختیار چونکی۔ آپ جانتے ہیں سرخ رنگ کس جذبے کی نشانی ہے؟ ابصرہ نے آہستہ سے پوچھا۔ یعنی تمہارے دل میں یہ جذبہ میرے لیے ابھی بھی ناپید ہے؟ اذلان نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔
جان سے چلا جاتا تو اچھا تھا، قبر پر تو تم سرخ گلاب بچھاتی نا، وہ آہ بھر کر بولا۔ اللہ نہ کرے، افسرا نے بے اختیار بول کر لب بھینچ لیا۔ اذلان نے چونک کر اسے دیکھا، دونوں کے ذہن میں ماضی لہرایا تھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے محبت تب بھی تھی اور اب بھی موجود ہے، چاہے تم یقین کرو یا نہ کرو ابصرا، اذلان نے دھیرے سے کہا۔ ماضی کی بات مت کریں اذلان، ابصرا نے جیسے اذیت محسوس کی۔ میں بھی ماضی بلا کر تمہارا ساتھ حال کا سفر کرنا چاہتا ہوں ابصرا، اذلان نے کوٹ کی جیب سے لال گلاب نکالا۔ تم نے سفید سے لے کر گلابی پھول مجھے بھجوائے، یعنی دوستی سے لے کر پسندیدگی تک کا اظہار کیا۔ میں روز سوچتا ہوں محبت کا اظہار بھی بھیجو گی، مگر تم بہت ظالم ہو، پسندیدگی تک آ کر رک گئی۔ اب میرا اظہار قبول کرو جو شروع سے آخر تک بس ایک ہی ہے، محبت، محبت اور صرف محبت۔ اذلان اپنی جگہ سے اٹھا، ابصرا کے سامنے آ کر تھوڑا جھکا اور سرخ رنگ کا گلاب اس سے پیش کیا۔ ابصرا نے بری طرح چونک کر اذلان کو دیکھا جو آنکھوں میں چاہت کا ایک جہاں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابصرا کی نظریں اس کی محبت کی تاب نہ لا کر جھک گئیں۔ اذلان پھول قبول کر لینے کا انتظار کرنے لگا، پر ابصرا دونوں ہاتھ گود میں رکھے خاموش بیٹھی تھی۔ مایوسی کی ایک شدید لہر اذلان کے دل میں اٹھی، اور اس سے پہلے کہ وہ مایوس ہو کر پیچھے ہٹتا، ابصرا نے ہاتھ بڑھا کر اس سے وہ سرخ گلاب لے لیا تھا۔ اذلان نے بے ساختہ شکر کا سانس بھرا۔ بہت شکریہ میری محبت قبول کرنے کے لیے، وہ خوش ہو کر سرگوشی میں بولا تو ابصرا بلش ہو گئی۔ وہ محویت سے اس کے گلابی ہوتے رخسار کو دیکھنے لگا۔ امی، ابصرا نے ہلکی آواز سے کہا تو اذلان فوراً سیدھا ہوا اور مڑ کر دروازے کو دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ جھوٹی، اذلان مصنوعی تیوری چڑھا کر واپس اپنی نشست پر بیٹھا۔ میں جھوٹی نہیں ابصرا ہوں، ابصرا نے اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ اس بات سے کس کو انکار ہے، تم واقعی ابصرا ہو، اذلان نے جذب سے کہا تو ابصرا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ کتنی دلکش تھی، اذلان سے نظر نہ ہٹائے گی۔ ابصرا بی بی، اب یہ دنیا سے پنگے شنگے لینا چھوڑ دو اور شرافت سے گھر بساؤ۔ پھر وہ خالص پولیس والے لب و لہجے میں بولا۔ کیسے پنگے، ابصرا حیران ہوئی۔ یہ بھی میں بتاؤں کیسے پنگے؟ وہ پنگے جن کے نتیجے میں تمہارے حصے کی گولی اپنے جسم پر جھیلی ہے محترمہ۔ اذلان نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ ایسے پنگے تو میں لیتی رہوں گی ایس پی صاحب، جب تک اس معاشرے سے ظلم ختم نہیں ہوتا، مظلوم کی داد رسی بھی ختم ہو سکتی ہے، ابصرا نے پختہ لہجے میں کہا۔ تو تم یہ راستہ نہیں چھوڑو گی؟ اذلان نے بہمیں جوڑ کر اس سے دیکھا۔ بالکل نہیں، ابصرا نے عزم سے کہا۔ اوکے، تو پھر مجھ سے شادی کر لو، میں تمہاری ڈھال بن کر تمہاری طرف آئے ہر تیر کو خود پر سہ لوں گا۔ اذلان نے اچانک پیشکش کی تو ابصرا لب دبا کر اسے دیکھنے لگی۔ کوئی اعتراض ہے؟ ابھی بھی اذلان بے چین ہوا۔ ابصرا نے سر ہلایا۔ کیا؟ اذلان جاننے کو بےتاب ہوا۔ میری ڈھال بن کر میرے حصے کی گولیاں کھا کر آپ آئے دن ہسپتال کو رونق بخشیں گے تو مجھے آپ کی خدمت کرنی پڑے گی، پھر میرا کام تو التوا میں پڑ جائے گا نا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے اس کے جملے کو دھیان سے سنا اور پھر بھرپور اطمینان کی سانس بھری۔ پڑ جانے دو التوا میں، تمہارے بیمار کو تمہاری توجہ کی ضرورت تمہارے سو کالڈ کام سے زیادہ ہوگی، وہ بھی شرارت سے بولا تو جواباً ابصرا مسکرا دی۔ ابصرا، بس اب بہت ہوا، اب نہیں رہا جائے گا تمہارے بنا، میں آج ہی آنٹی سے تمہارا ہاتھ مانگتا ہوں۔ اذلان نے اس کو محبت سے دیکھتے جذباتی ہو کر کہا۔ تو مانگ لینا، کس نے روکا ہے؟ ابصرا نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا تو اذلان خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ بیٹا معاف کرنا، بصرہ کی باتیں شروع ہوتی ہیں تو ختم ہونے کو نہیں آتی، رمشا کی طرح پردیس میں بیٹھی ہے، نہ کوئی کہنے والا نہ سننے والا، سو فون کرے تو گھنٹہ بھر سے پہلے نہیں رکھتی۔ آنٹی دروازے سے اندر آتے شرمندگی سے بولی۔ ارے ابصرا، اتنی دیر مہمان کو سوکھے منہ بٹھائے رکھا، سب چیزیں ویسی کی ویسے پڑی ہیں۔ آنٹی کی نظر بھری میز پر پڑی تو بیٹی کو لتاڑا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، ابصرا کے اقرار کی برفی میں نے چکھ لی ہے، میں سیر ہو گیا ہوں۔ اذلان نے چمکتی آنکھوں سے ابصرا کو دیکھ کر دھیمے سے کہا۔ ابصرا نے گھبرا کر ماں پر نظر کی جن کے کانوں تک یہ جملہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ آنٹی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اذلان نے ان کے صوفے پر بیٹھتے ہی فوراً کہا۔ ہاں بیٹا کہو۔ آنٹی اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ابصرا ایک دم اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی۔ اذلان بے اختیار مسکرایا، اس کی مشرقی حیا اذلان کو سرشار کر گئی تھی۔ اس نے بہت محبت سے آنٹی سے ابصرا کا ہاتھ مانگ لیا، اس یقین کے ساتھ کہ اب ان کے ملن میں کوئی رکاوٹ نہ رہی تھی۔ ابصرا ازل سے اذلان کی تھی اور ابد تک اسی کی رہنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ فرح بھٹو کا مکمل ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنے ویوز کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کوئی اور ناول سننا یا پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں کس رائٹر کی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔